वसलामुन वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वअतिम्मुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दुनिया यौम वलना फ़ीहा सौम औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ी बेटियों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम फ़कीरों के ऊपर एहसान किए। लुत्फ़ मंज़िल न सही, ख़्वाहिश मंज़िल ही सही, अगर हम वहाँ ना भी पहुँच सके, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस निस्बत की सआदत तो नसीब फरमाई। हमने अपने इश्क व मोहब्बत की दास्तां, अपनी मोहब्बत का इज़हार तो ज़ाहिर किया। क्या बाईद अल्लाह की रहमत जोश में आए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम फ़कीरों की भी बिगड़ी बना दें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए कोई काम मुश्किल नहीं। इसलिए अज़ीज़ी बेटियों, जिन नीयतों के साथ, जिस मोहब्बत और ज़ौक़ शौक़ के साथ बैठेंगे, अल्लाह ताला को बस वो अदाएँ पसंद आती हैं। अल्लाह तबारक व तआला को हमारी इबादतों रियाज़तों की ज़रूरत है। अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत करने वाले अरबों खरबों लोग हैं जो सच्चे-सुच्चे आशिक हैं। ये तो अल्लाह ताला का हमारे ऊपर एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे गुनाहों के बावजूद, हमारे ऐबों के बावजूद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें रद्द नहीं किया, धक्के नहीं दिए, हमारी शक्लों को मसख़ नहीं किया, हमारे अमलों को हमारे चेहरे पर नहीं दे मारा, अंदर की मुनाफ़िक़त को लोगों के सामने ज़ाहिर नहीं किया। तो इस बात पे हम जितना अल्लाह का शुक्र अदा करें कम है। तो अल्लाह ताला जो मौका, जो मुनासिब, जो चांस जिस जगह जैसे दे देते हैं, उसको गनीमत समझ लेना चाहिए। और फ़ौरन सबसे कीमती चीज़, जैसे अगर किसी को कीमती प्रेशियस डायमंड मिल जाए या कोई बहुत कीमती या उसका बिछड़ा हुआ बच्चा मिल जाए, तो उसकी क्या हालत होती है। तो अज़ीज़ी बेटियों, इस सबसे बढ़कर ये है कि अगर हमें ईमान की दौलत मिल जाए, माल की दौलत मिल जाए, अल्लाह का क़ुर्ब और वसल नसीब हो जाए, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची और सच्ची मोहब्बत नसीब हो जाए, उसके लिए ये मौक़ों की ज़रूरत होती है, ऐसे चांस की ज़रूरत होती है। कुछ जगह होती हैं, कुछ मौके होते हैं, अल्लाह तबारक व तआला पे निस्बतों की लाज रखते हुए अल्लाह तबारक व तआला बंदे को टेस्ट करते हैं कि बंदे का अल्लाह के साथ ताल्लुक़ और मामला कैसा है। तो सुबहान अल्लाह। तो इसलिए अज़ीज़ी बेटियों, वक़्त तो गुज़र ही जाता है। एक वक़्त था कि हमने काम शुरू किया, आज वो वक़्त है कि एंड होने को आना शुरू हो गया। तो अल्लाह अकबर कबीरा, यहाँ ऐसे रहे कि वैसे रहे, देखना ये है कि वहाँ कैसे रहे। दिन वही दिन है, शब वही शब है, जो अल्लाह की याद में गुज़र जाए, अल्लाह की मोहब्बत में गुज़र जाए। कितनी तस्कीन वाबस्ता है अल्लाह की याद के साथ, नींद कांटों पे भी आती है आराम के साथ। और वाक़ई ज़रा-सा इंसान अल्लाह के साथ रुजू करके तो देखे, मोहब्बत का सौदा करके तो देखे, कदम बढ़ाए तो सही। अल्लाह 70 कदम आगे बढ़ाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इतनी मोहब्बत करते हैं कि हत्ता कि हमारे हाथ, कान, हमारे पाँव, अल्लाह तबारक व तआला सारा का सारा रहमतों से हमें भर देते हैं। अल्लाह फरमाते हैं, मैं तुम्हारी तरफ से फिर काफ़ी और बाफ़ी हो जाता हूँ। कुर्बान ना जाएँ ऐसी प्यारी हस्ती के साथ। इसलिए इंतहाई मोहब्बत के साथ, ज़ौक़ शौक़ के साथ, बावज़ू होके, किबला रुख़ होके, एक दर्द के साथ, एक कैफ़ियत के साथ अल्लाह के हुज़ूर थोड़ी देर बैठा करें। जिस कदर आप मोहब्बत का इज़हार करेंगी, अदब का इज़हार करेंगी, अपने दिल को खाली करके बैठेंगी, तो अल्लाह तबारक व तआला फिर उस बर्तन को भर देते हैं। अल्लाह ताला फ़रिश्तों में तज़किरा फ़रमाते हैं, अल्लाह की रहमत किसी एक बंदे की वजह से भी जोश में आ सकती है और हम सबकी बिगड़ी बन जाएगी। अपनी मोहब्बत और वफ़ा को दिखाएँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीज़, अगर मौका मिले तो 2 रकात नफ़ल तहियतुल वज़ू, तहियतुल मस्जिद, नमाज़ हाजत, तौबा, शुक्राना, इशराक़, 4 ज़ुहा, नमाज़ इस्तिख़ारा, नमाज़ इख़लास, नमाज़ सीना बे कीना, नमाज़ गुस्से को ठंडा करना, नमाज़ दुनिया और आख़िरत की सआदतों का मिलना, नमाज़ ईमान और कलमे की मौत होना और औलाद और घर-बार की खुशियाँ, आफ़ियत और सआदतों का मिल जाना। सारी नियतें जब अपने दिल में करें तो 1 सेकंड में
پوری ویڈیو کو گھما لیا کریں، پیارا اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ نفل اعتکاف کی نیت کیا کریں، اللہ جتنی دیر تک میں بیٹھی نفل اعتکاف کی نیت کرتی اس کو قبول فرما، صدقہ خیرات کی نسبت برکتیں آپ کو بہت بتائیں، اس عمل کو نہ چھوڑیں، صدقہ جاریہ والی کیفیت کو نہ چھوڑیں، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے فوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ تمام اعمال جو ہم نے نیکیاں چھوٹی چھوٹی ذکر اذکار والی، الحمدللہ ان اعمال کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں تو اللہ تعالیٰ برکت دیتے ہیں۔ آج کا ہمارا کیا ہے کہ ہم مسلمان کیسے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا ایک قانونی تعلق ہے، اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے میرے ساتھ تمہارا ایک جانونی تعلق ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں نہیں گھروں میں جب نئی نئی شادیاں ہوتی ہیں تو پھر کس قدر محبت کے ساتھ میاں بیوی ایک دوسرے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، لمحے لمحے بھر فون کر رہے ہوتے ہیں، اور سبحان اللہ ہر ادا ایک دوسرے کی پسند آ رہی ہوتی ہے، یہ ایک محبت کا تعلق ہوتا ہے۔ اور جب پھر طبیعتیں ذرا تھوڑا ایک دوسرے سے اختلاف کر جاتی ہیں یا طبیعتیں سیٹ نہیں ہوتی تو پھر کیا ہوتا ہے، ساری کی ساری زندگی خراب ہو جاتی ہے، آئندہ نسلیں خراب ہو جاتی ہیں، مہینوں مہینوں ایک دوسرے سے بات نہیں ہوتی، بس گھر میں پیسے لا کے دے دیے، اپنے اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں، لوگوں کی نظر میں یہ شو کرتے ہیں کہ ہم میاں بیوی ہیں، لیکن اصل میں جو ایک میاں بیوی کی محبت، وفا، خلوص، درد کے سکون وہ نہیں ہوتا، تو اس کو قانونی تعلق کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندے تم نے آج کیا کیا، تم آپس میں تو ایک جنونی تعلق اور محبتوں کو پسند کرتے ہو، اور میرے ساتھ تم نے قانونی تعلق کو رکھا ہوا ہے کہ بس کلمہ پڑھ لیا بات ختم ہو گئی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ جب ہم محبت والے لوگ آپس میں بیٹھتے ہیں باتیں کرتے ہیں تو ہمیں برا لگتا ہے کہ کوئی تیسرا بندہ آ کے ہمیں ڈسٹرب نہ کرے، تو ہمارے جو ہمارا ایک تعلق ہے اس کو کوئی جو ہے انٹرفیئرنس نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتے ہیں کہ میرے بندے میرے ساتھ یہی جنونی تعلق پیدا کرو نا، تمہاری نمازیں کہاں چلی گئیں، تمہارے روزے، تمہارے فرائض، تمہاری زکاتیں، تمہارے حج عمرے، تمہارا میرے راستے میں رونا، ہزاری کرنا، راتوں کو اٹھنا، تہجدیں پڑھنا کہاں چلا گیا؟ اب تمہارا صرف قانونی تعلق ہو گیا، 4 فرض پڑھ لیے اور جو ہے واجب پڑھ لیے، تم لوگوں نے مستحبات بھی چھوڑ دیے، سنتیں بھی چھوڑ دی، سنتیں غیر موقدہ بھی چھوڑ دی، نفلیں بھی چھوڑ دی، تو آداب بھی چھوڑ دی، کیسا تعلق تم لوگوں نے بنا لیا میرے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اتنا ایسا محبت کا تعلق رکھو، اتنا مجھے یاد کرو، حتیٰ یقال انہ مجنون، کہ مجھے اتنا یاد کرو کہ لوگ تمہیں دیکھیں تو انہیں ایسے کہ کوئی مجنون دیوانہ یاد آ جائے۔ تو سبحان اللہ، اب دیکھیں کیا میرا اور آپ کا اللہ کے ساتھ ایسا تعلق ہے، اللہ کے ساتھ ٹوٹ کے پیار کرتے ہیں، تڑپ سے پیار کرتے ہیں۔ ایمان والوں کی نشانی جو قرآن مجید میں تو بتائی، انما المؤمنون، ایمان والے میرے بندے وہ ہیں، الذین اذا ذکر اللہ، کہ جن کے سامنے جب اللہ کا تذکرہ آتا ہے، وجلت قلوبہم، کہ ان کے دل تڑپ اٹھتے ہیں، ان کے دلوں کی دھڑکن جو ہے بڑھ جاتی ہے، وہاں تعلق ہو اور جو ہے چھپایا ہوا ہو، وہ کبھی ایسا ہوتا ہی نہیں، تو انسان کی اندر کی فیلنگ تیز ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تب آپ دیکھیں کہ میرے اور آپ کے اندر اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محبت ہے، قرآن و سنت کا ایسا عشق ہے، تو اگر ہم اللہ تعالیٰ سے کی محبت مانگیں گے، تو آج اگر ہم حج کرنے جا رہے ہیں تو ہماری اچھی کیفیت ہوگی، اچھی نسبتیں ملیں گی، اچھی دعائیں مانگیں گے، اور پھر پیچھے والوں کو بھی محبت اور وفا کے ساتھ یاد رکھیں گے، یہ سفر قبولیت والا اور مبرور ہو جائے گا۔ اگر غفلت میں کریں گے، غفلت میں یہ وقت گزارا ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ ہو آئے گا تو بس سب کر رہے ہوں گے ہم بھی کر رہیں گے، تو پھر عزیزی بیٹیوں غفلت والے عمل کیے، ایسا نہیں کرنا، تو اس کا اجر و ثواب بھی ویسا ہی ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے کہ آپ کو واقعات وغیرہ اسی وجہ سے سنائی تھی کہ اپنے اعمال اور ارکان کو سیکھیں، سمجھیں، اور اصل میں ایک تعلق اور مائیت کو پیدا کریں اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے گھر کے باہر نکلا، سخت گرمی کا موسم تھا، ہر طرف ایک سناٹا چھایا ہوا تھا، ہر چیز، جانور، چرند پرند بھی اندر تھے، تو ایک دم میں کسی کام کے لیے باہر کی طرف آئے تو ایک نوجوان دونوں ٹانگوں سے معذور ہے، وہ اپنے ہاتھوں اور سرین کے بل گھسٹتا گھستا چلا آ رہا ہے۔ میرے قریب آیا، میں نے سلام کیا، میں نے اس کو دیکھا تو گرمی کی شدت کی وجہ سے چہرہ سرخ ہو چکا تھا، جھلس گیا تھا، اس کے کپڑے پسینے سے شرابور ہو چکے تھے۔ فرماتے کہ میں نے اس سے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے بتایا میں فلاں اور فلاں ہوں، فلاں جگہ سے چلا ہوں اور حج کے سفر پر جا رہا ہوں۔ میں نے اسے مشورہ دیا کہ نوجوان،
تھوڑی دیر آرام کر لو، شام کو گرمی کم ہو جائے گی تو پھر آگے کا سفر کر لینا۔ اس نے جواب دیا مالک ابن دینار آپ تو دونوں پاؤں کے ذریعے بڑے آرام سے چلتے ہیں، تیز سفر کرتے، میں تو گھسٹ گھسٹ کر آگے بڑھتا ہوں۔ میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے راستے میں رکنا شروع کر دیا، ایسا نہ ہو کہ کہیں حج کا موسم شروع ہو جائے اور میرا راستہ ہی طے نہ ہو سکے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر فرماتے میں نے کہا اچھا ہے نوجوان تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لیں، میں تمہارے لیے کوئی سواری کا انتظام کر دوں گا تاکہ تم جلدی چلے جانا۔ کہنے لگے جب میں نے یہ بات کہی تو اس نے ایک دم غصے سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگے مالک ابن دینار میں تو سمجھتا تھا کہ آپ بڑے ہی سمجھدار ہیں، یہ کیسی بات آپ نے کی؟ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے بتاؤ تو صحیح، اگر کوئی غلام اپنے آقا کو ناراض کر بیٹھے اور پھر چاہے کہ میں اپنے آقا کو منانے کے لیے جاؤں، یہ بتاؤ کہ اس کو گھوڑوں پہ سوار ہو کے جانا اچھا لگتا ہے یا گھسٹ گھسٹ کر جانا اچھا لگتا ہے؟ کہنے لگے میں حیران ہو گیا اس نوجوان نے کیسی بات کی، اور یہ بات کر کے وہ تو چلا ہی گیا۔ کہنے لگے میں بات ہی بھول گیا، اللہ کی شان کے مجھے بھی اس سال حج کا موقع ملا۔ جب میں عرفات سے مزدلفہ پہنچا، پھر مینا میں سے کر کے شیطان کو کنکریاں مارنے گئے۔ جب کنکریاں مار کر ہٹا تو کیا دیکھا کہ لوگوں کا ایک بڑا ہجوم ہے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا تو لوگوں نے بتایا ایک نوجوان ہے، بہت اللہ تعالیٰ کی درد میں محبت میں تڑپ کے دعائیں مانگ رہا ہے، ایسی محبت والی اس کی آہیں اور دعائیں سن سن کر ہم حیران ہو رہے ہیں۔ اس نے کہا مجھے بھی تھوڑا سا راستہ دو۔ جب دیکھا تو وہی نوجوان، اس نے احرام پہنا ہوا تھا، لگتا تھا کنکریاں مار کر ابھی فارغ ہوا اور بیٹھا ہوا دعا کر رہا تھا اے اللہ لوگ تو اپنے پاؤں سے چل کر آئے تیرے گھر کا دیدار کرتے ہیں، میں گناہ گار بندہ ہوں، اللہ میں تو گھسٹ گھسٹ کر تیرے گھر کی طرف پہنچا، میں نے تیرے گھر کا طواف کیا، مقام عرفات میں پہنچا، مزدلفہ میں پہنچا، اے اللہ شیطان کو کنکریاں مار کر میں نے اپنی نفرت کا اظہار بھی کر دیا۔ اے اللہ اب قربانی کا وقت ہے، یہ جو لوگ کھڑے ہیں یہ تو جائیں گے اور اپنے جانوروں کو ذبح کر دیں گے، اللہ تو جانتا میں تو فقیر ہوں، میرے پاس تو اس احرام کے کپڑوں کے سوا کچھ بھی نہیں، اللہ میں اس موقع پر اپنی جان کا نذرانہ آپ کے سپرد کرنا چاہتا ہوں، اللہ میری جان کو قبول کر لیجئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس نوجوان نے یہ بات کہی، کلمہ پڑھا اور اس کی روح وہیں پرواز کر گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیسے کیسے اللہ کے چاہنے والے نیک بندے بندیاں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کیسی رحمت ہوگی اس مجمع کے اوپر۔ عزیزی بیٹی پتہ نہیں اس مجمع میں کون کس عشق کے ساتھ آتا ہے، کیسی محبت سے آتا ہے، اپنے رب کو منانا چاہتا ہے اور اپنے رب کو منا کر ہی اٹھنا چاہیے۔ اس لیے ہمیں بھی اپنے دلوں میں آج یہی ارادے کرنے چاہیے، چاہے ہم گھر میں ہیں باہر ہیں جہاں پہ بھی ہیں، اے کریم پروردگار ہم آپ کو منانا چاہتے ہیں، اللہ ہمیں نہیں پتا کہ ہم آپ کو کیسے راضی کریں، پیارے اللہ آپ ہم سے پلیز راضی ہو جائیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بس ادائیں پسند آتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وفا پسند آتی ہے۔ بہرحال حج کا سفر دعاؤں کا سفر ہوتا ہے عزیزی بیٹیوں، بس یہ ذہن میں رکھیں، دعاؤں کا سفر ہوتا ہے۔ ارکان تو آپ کو بتایا، بس بیسک میجر 3 احرام باندھنا، وقوف عرفہ کرنا وہ بھی دعاؤں ہی کا ہے، اور سارے عمل کرنے کے بعد سبحان اللہ طواف زیارت ہے، بس جو اللہ کی ملاقات ہے، جو رو کے ایک عاشق معشوق محب محبوب باتیں کرتا ہے، تو مقصد یہ ہوا دعائیں مانگیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس بندے پر بہت غصہ آتا ہے جو وقوف عرفہ میں دعا مانگے اور پھر بعد میں یہ گمان رکھے کہ پتہ نہیں میری دعائیں قبول ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی، اس بندے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت غصہ آتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی سخی کے دروازے پر جاؤ اور بعد میں کہیں کہ جی ہمیں کچھ ملا ہی نہیں، تو اس سخی کو کتنا برا لگے گا۔ ہم بھی سخیوں کے سردار آقا اللہ رب العزت کے در پر جائیں اور پھر دل میں اچھی سوچ نہ رکھیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوئیں، تو اگر قبول نہ کرنی ہوتی تو آنے ہی نہ دیتے، آنے جب دیا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے۔ اب مانگنے میں ہر ایک کی اپنی اپنی توفیق ہوتی ہے،
کون اللہ تعالیٰ سے کتنا مانگتا ہے، اللہ رب العزت مانگنے والے سے خوش ہوتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہوتے ہیں کہ یہ مجھ سے مانگتا کیوں نہیں، تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے۔ لہٰذا عزیزی بیٹیوں، خوب ہم نے ہر موقع کی دعائیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق بنا ہوگا تو پھر الحمدللہ مانگتے چلے جائیں گے، مانگتے چلے جائیں گے۔ آج ہم نے ایک طریقہ یہ کیا ہوتا ہے، جیسے آفس میں صبح صبح آفیسر آتا ہے اور آ کے جو ہے اپنے انڈر لوگ جو ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں یہ کام کرو، وہ کام کرو، اس طرح سے کر دو۔ تو آج ہمارا لہجہ بھی اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہوئے یہی ہوتا ہے، اللہ یہ کر دے، وہ کر دے، معاذ اللہ، جیسے کوئی ہم کسی کے اوپر آرڈر چلا رہے ہو اور پھر کہتے ہیں میری تو دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں ہے عزیزی بیٹیوں، انسان کا پورا بدن اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، سراپا دعا بن جانا چاہیے، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک وہ سراپا فریاد ہی بن جائے۔ فرمائے امن یجیب المضطر اذا دعا، جب انسان مضطرب ہو کر دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے خوب مانگنے، ارد گرد کو نہ دیکھیں کہ فلاں دیکھ رہا ہوگا کہ فلاں کیا، ایسا کچھ بھی نہیں کرنا۔ تو اس لیے اپنی کیفیت ایسی بنانی ہے، اور یہ گھر میں بھی ہونی چاہیے، نمازوں میں بھی، قرآن پڑھتے ہوئے بھی، عام حالات میں بھی۔ جیسے بچہ جو ہوتا ہے وہ جو پریشان ہوتا ہے، چھوٹا بچہ، اسے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ میرا کوئی بڑا بھائی سن رہا ہے، میری کوئی بہن سن رہی، خالہ سن رہی ہے، کوئی گھر والا سن رہا ہے، وہ روتا ہے، امی 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 کہتا ہے۔ تو اس لیے عزیزی بیٹیوں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے کون کہاں کیا کہہ رہا ہے، کس طریقے سے کہہ رہا ہے، بس ہمیں تو دیوانہ وار ہو کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، ہر طرف سے ہٹ کٹ کے بس ایک ہی صدا ہونی چاہیے کہ میرے دل میں اللہ رب العزت کی محبت آ جائے۔ اگر ہم ادھر ادھر دیکھنے میں لگ گئے تو اس لیے لوگ جب جاتے ہیں ہر وقت چاروں طرف ادھر ادھر دیکھنا، یہ چیزیں ہم ویسے ہی کرتے رہتے ہیں، ایسے نہیں کرنا۔ فلاں چیز، فلاں جگہ، فلاں لوگ، فلاں چہرے، بیت اللہ میں جا کے سب سے پہلے سیلفیاں بنانا، ویڈیو کیمرے چیزیں، میسیجز فلانا، یہ ساری چیزیں ہم نے بند کرنی ہے۔ چاہے اب ہم یہاں پہ بھی ہوں گے، ذی الحجہ کے 10 دنوں کا اہتمام کرنا ہے، تو ہم اپنے وقتوں کو ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ اس لیے جب دعا مانگیں تو خوب 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 کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ، کہ دنیا اور آخرت کی ساری دعائیں، عزت عافیت مانگنی ہے، اور سب سے بڑھ کر کے اللہ سے اللہ کو مانگنا ہے۔ اے اللہ، ہم آپ سے آپ ہی کی محبت چاہتے ہیں، اے اللہ ہمیں اپنی محبت کی انتہا کر دیجئے، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ اللہ کی محبت مانگیے، یہ درد اگر مل گیا اور محبت مل گئی تو بس زندگی کے مسئلے ہی حل ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں ایک طریقہ بتایا، تو عزیزی بیٹی اس طریقے کو نہیں بھولنا۔ اللہ تعالیٰ وہ نسبتوں کی سعادتیں ہمیں نصیب فرما دے انشاءاللہ العزیز۔ تو لہٰذا ہمیں سب سے پہلے اپنی کیفیت کو بتانا ہے۔ ایک آدھ بات کو سن کے پھر انشاءاللہ تھوڑی سی حج کی بارے میں جو ہماری بات چیت چل رہی تھی اس کے کچھ مسائل بتا کر انشاءاللہ ہم بہت ہی عشق و محبت والا اپنا سفر جو ہے، عاجزی والا، وہ سفر کے بارے میں ہم دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت کا سفر کیسا ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے ہم یہ نہ کریں کہ بس ہم نے اپنا فرض پورا کر لیا، ایسا عمل نہیں کرنا۔ ہم نے اصل میں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کس محبت کا درس دیا، کس ذوق شوق کے ساتھ وہ گئے، اور کیسی وفاؤں کے ساتھ انہوں نے اس تمام اعمال کرتے رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہ اگر وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ایک 70 سالہ جو ہے وہ بوڑھا، اگر 70 سالہ روزانہ 70 جو ہے وہ طواف کرتا ہے، تو آپ دیکھیے کہ اس کی کیفیت کیسی ہوگی۔ سبحان اللہ، وہ کس درد کے ساتھ کرتا ہوگا اور کس محبت کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ کہ ہر 70 طواف کے بعد 2 رکعتیں بھی پڑھنی ہوتی ہیں، اور ان 2 رکعتوں کے اندر سبحان اللہ دیکھیں 140 رکعتیں بن گئیں۔ آج ہمیں تو 2 رکعت نفل ہمارے ظہر کی نماز کے ہیں، مغرب کی نماز میں ہیں،
اور عشاء میں مزے سے چھوڑ دیتے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ یہ نماز کا حصہ ہی نہیں۔ تو عزیزی بیٹیوں، ایسے لوگ بھی پیش کیے جائیں گے، آپ دیکھیں گے عجیب و غریب مناظر آپ کو نظر آئیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ کوئی ایک افغان تھا، اللہ کی شان دیکھیے کہ وہ کیا کہ اس کو وہ ڈسیبل تھا۔ جب ہم جاتے دن میں، رات میں، جس وقت میں، جس لمحے میں بھی، تو سبحان اللہ کہ وہ کیا کہتے ہیں، کوئی نہ کوئی اس کی ویل چیئر کو پکڑ کے طواف کروا رہے ہوتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ کیسی عجیب محبت تھی، کیسا عجیب تعلق تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے چاہنے والوں کے خود ہی انتظام کروا دیتے ہیں۔ ہر وقت طواف کرتے ہوئے دیکھا، وہ راستے ایسے ہوا کرتے تھے، وہ سفر ایسے ہوا کرتے تھے کہ سبحان اللہ کہ اس وقت میں ایسے نہیں ہوتا تھا کہ جیسے اب تو ٹرین اسٹیشن بن گئے ہیں اور سبحان اللہ جلدی سے 2-2.5 گھنٹے میں، 3 گھنٹے میں مکہ شریف سے مدینہ شریف ہو جاتے ہیں۔ اس وقت میں کئی کئی دن لگتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، مکہ مکرمہ سے مدینہ شریف میں گئے تو 16 دن لگے، اور 16 دن میں 16 ڈیز میں 16 قرآن شریف مکمل کر لیے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایسی محبتیں، ایسا درد، ایسا ذوق شوق، تو سبحان اللہ دیکھیے کہ ہمارے دلوں میں کوئی تڑپ ہے۔ پہلے وقتوں میں وہاں وسائل نہیں ہوتے تھے، ابھی بھی آپ جب انشاءاللہ مینا کے بعد مزدلفہ میں خاص طور پہ پہنچیں گی تو وہاں پہ بدو لوگ، کافی ارد گرد قبائل کے لوگ، آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھیں گے جو سامان چیزیں وغیرہ لینے کے لیے آئے ہوتے ہیں، ان کے پاس سامان اتنا زیادہ نہیں ہوتا، تو آپ دیکھیں گی کہ وہ لوگ ہیں۔ تو اب جب پہلے وقتوں میں حاجی حج کرنے کے لیے جاتے تھے، ان کے پاس اپنے وسائل نہیں ہوتے تھے، پانی ہی اتنا زیادہ ذخیرہ کر کے لے جانا پڑتا تھا، اس طرح کی ساری چیزیں۔ تو بہرحال بڑے واقعات ملتے تھے۔ ایک بہت خوبصورت واقعہ بچے کے بارے میں آیا کہ بچے جیسے اکٹھے ہوتے ہیں، ہم بھی وہاں پہ جاتے ہیں تو دیکھیں چیزیں وغیرہ دیتے ہیں، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، جتنی پرانی استعمال ہوئی چیزیں ہوتی ساری اٹھاتے ہیں، حتیٰ کہ جو فروٹ وغیرہ ہوتا ہے اس کے چھلکے اٹھا کے دھو کر بھی کھاتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کی شان دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتیں دی، اس کے باوجود اگر ہم حرام کھائیں، متشابہات کھائیں تو اللہ تعالیٰ کیسا سوال کریں گے۔ وہ لوگ بھی تو اس دنیا میں، ہمیں کوئی سرخاب کے پر تو نہیں لگے ہوئے، ہم نے کوئی خاص اپلیکیشن تو نہیں دی، یا کوئی ہم نے کوئی بہت اچھے اعمال تو نہیں کر لی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم ہے، اللہ نے دے کر بھی ٹیسٹ کیا اور لے کر بھی ٹیسٹ کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو لہٰذا اس بچے کو دینا شروع کیا، دیتے دیتے جتنے دن وہاں پہ تھے تو سبحان اللہ ایک الفت سے محبت سی ہو جاتی ہے۔ ظاہر یہاں سے لوگ جاتے ہیں، طرح طرح کے کھانے بنا کے لے کے جاتے ہیں، جب اس کو دیتے رہے کئی دن میں مانوسیت ہو گئی، بڑی محبت ہو گئی، سبحان اللہ۔ تو اس کے بعد پھر جب واپسی کا سفر ہوا تو اس سے پوچھا کہ اچھا آپ ہمارے ساتھ ہمارے وطن جاؤ گے؟ تو وہاں پہ آپ کو کھانا بھی ملا گیا، روٹی کپڑا، آپ کی اچھی پڑھائی، چیزیں سب کچھ کر دیں گے۔ تو بڑی غور سے باتیں سنتا رہا، سنتا رہا، سنتا رہا، اور سننے کے بعد آخر میں کہتا ہے کہ اچھا مجھے یہ بتاؤ کیا وہاں بیت اللہ بھی ہوگا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو دیکھیے یہ محبتوں والے کس قدر محبت کرتے ہیں، بچوں کے دل میں کتنی محبت ہے۔ اور آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے دل میں جھانک کے دیکھیں کہ ہمارے دل میں اس محبت کی کوئی رمق ہے، اپنے دل میں اسیسمنٹ کریں، ہمیں خود ہی پتہ چلے گا کتنے پانی میں ہیں۔ تو اس لیے اس محبت کو بڑھانا پڑے گا۔ تو اب کیا ہے کہ یہ ایسا خوبصورت سفر ہے کہ یہ ون ونڈو آپریشن ہے، ون ونڈو آپریشن۔ سبحان اللہ، کہ جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ فلاں ملک ہے، فلاں ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے، وہاں پہ کیا ہے کہ ایک دم سارے کام ہو جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے کہ ہم در در دھکے کھاتے ہیں، فلاں چیز کے لیے فلاں کے پاس جائیں، فلاں چیز کے لیے فلاں کے پاس جائیں، فلاں کام کے لیے فلاں کے پاس جائیں، تو کیوں نہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ جس کو موقع دے رہے ہیں اور یہ گولڈن چانس مل رہا ہے کہ ون ونڈو آپریشن، ایک ادھر سے مانگنا ہے، وہاں پہ بھی ہمارے خیالات ادھر ادھر بھٹکے ہوتے ہیں، فلاں میرا کام کر دے گا، فلاں سے یہ ہو جائیں گی، فلاں یہ کرے گا، ایسا نہیں کرنا سبحان اللہ۔ اس لیے درد کے ساتھ مانگنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق
نصیب فرما دے۔ انشاءاللہ العزیز ہمارا مدینہ شریف کا سفر تو سبحان اللہ ہر سفر عشق و محبت والا سفر ہے، اور ایسا دل چاہتا ہے کہ وہاں سے بھی بیٹھے رہیں، اور ایسی محبت عشق و مستی کی باتیں اور ایک ایسی تعلق للہیت کے ساتھ ہیں، کوئی وہاں سے چھیڑے ہی نہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بہرحال ہم لوگ جو بات کر رہے تھے کچھ تھوڑے سے حج کے بارے میں کچھ باتیں کرتے ہوئے ہم مدینہ شریف کا پھر سفر شروع کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو ہم لوگ جب آپ حرم میں جاتی ہیں تو وہاں نماز وغیرہ کے لیے مسائل اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا۔ بے شک آپ کے سفر میں ہیں، آپ کی قصر نماز ہے، لیکن جب امام کے پیچھے نماز پڑھیں گی تو آپ پوری نماز پڑھیں گی، اور کیونکہ امام کے پیچھے امام مسافر نہیں ہوتا، جب اپنے اپنے ہوٹلوں میں پڑھیں گی، اگر کسی وجہ سے آپ اپنی ہوٹل میں پڑھ رہی ہیں تو آپ کی قصر ہوگی، اگر انہی شرائط کا خیال رکھا ہوگا کہ 15 دن سے کم کا سفر جو ہے عمومی طور پر، اب تو لوگ بہت کم دنوں کا ہی کر رہے ہیں نا، تو مکہ میں اور اسی طریقے سے مدینہ شریف اور باقی جو سچویشن ہے ہماری انشاءاللہ العزیز، اور جو ہے اب اس میں یہ ہے ہاں مرد اور عورتیں اپنی جگہ پہ الگ کھڑے ہوں اور مرد اپنی جگہ پہ الگ کھڑے ہونا وہاں پہ ضروری ہے، کیونکہ شریعت نے یہ بتایا کہ اگر مردوں کے برابر میں جماعت میں شامل ہو جائیں گی تو دائیں بائیں کے دونوں طرف کے ایک ایک مرد کی اور پیچھے والے ایک مرد کی نماز فاسد ہو جاتی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا اگر آپ طواف بھی کریں یا اس طریقے سے کریں تو جلدی جلدی طواف پورا کر کے عورتوں کی جگہ پر پہنچ جانا چاہیے، اور اگر ایسا ممکن نہ ہو تو پھر طواف کے چکر کو درمیان میں چھوڑ دیں۔ اس لیے فرمایا یہ ایک بہت پیاری اسسمنٹ ہوتی ہے جو ہمیں کرنی پڑتی ہے، ہمیں دیکھنا چاہیے، اور عمومی طور پہ عصر اور مغرب کے درمیانی وقت میں پھر طواف نہ کریں، اور مغرب اور عشاء کے بھی درمیانی وقت میں، اور عشاء کے فوراً بعد بھی نہ کریں، فجر کے فوراً بعد بھی نہ کریں، نمازوں کے فوراً بعد تو ویسے بھی نہیں کرنا، یعنی کہ جو عمرہ وغیرہ کرنا ہے بہت بہت زیادہ ہے اس وقت میں تھوڑی سی دوسری بات کریں، آدھے پونے گھنٹے میں سارا رش جو ختم ہو جاتا ہے تو سبحان اللہ کام ڈاؤن ہوتا ہے، جیسے آپ کو اس دن اوقات بتائے تھے۔ اگر چھوٹے بچے ہیں دو طرح کے ہوتے ہیں کہ بالکل ہی ناسمجھ ہوتے ہیں، بالکل ہی چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں، تو ان کا ولی تو ان کا باپ، یعنی کہ کوئی بھی جو ولی باپ ہے بھائی ہے جو بھی، اس کی طرف سے حج یا عمرے کی نیت کر کے تلبیہ پڑھ لیتا ہے تو ان کا احرام ہو جاتا ہے، اور پھر جو ہے جب اپنے آپ کو تمام احرام کی چیزوں سے ممنوعات سے بچانا ہے اور تو ساتھ ان کی بھی نیت کرتے چلے جاتے ہیں، تو پھر آپ کے ساتھ ساتھ ان کے افعال بھی ہوتے جاتے ہیں، لیکن جو طواف کرنے کے بعد 2 رکعت واجب طواف ہوتے ہیں وہ بچوں پر واجب نہیں ہوتے، جو بالکل چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اور اگر سمجھدار بچے ہوتے ہیں یعنی کہ ذرا تھوڑا اپنا چلنے پھرنے والے 7-8 سال کے یا اس طریقے سے بڑے بچے ہو جائیں تو وہ اپنا اپنا احرام خود باندھیں گے، جیسے مردوں کا بتایا، عورتوں کا مجھے خیال آیا کہ انشاءاللہ العزیز کل جو ہے آپ کو انشاءاللہ پاور پوائنٹ کے اندر عورتوں کی جو ہے جو بچیاں نقاب کرتی ہیں اور اس طریقے سے انشاءاللہ سبھی کو کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ توفیق دے، تو میں نے بتایا تھا نا کہ چہرے کے اوپر ڈالنے والی وہ ہاف مون کی کٹنگ کر کے اگر کوشش کریں گے کہ وہ دکھا دیں آپ کو، اور انشاءاللہ العزیز جو قبولیت دعا کے مقامات ہیں اور اس طریقے سے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجہ شریف کے استوانہ اور ایگزیکٹلی کہاں سے جانا، لیکن اس وقت وہ سچویشن بالکل ایک ہاریبل سچویشن بنی ہوئی ہے، بہت ہی ٹریجڈک ہے، اس سے یہ فقیر ہمیشہ آپ لوگوں کو کہتی تھی بچے حج عمرے کرو، حج عمرے کرو، حج عمرے کرو، ایک وقت آئے گا پھر ہم ترسیں گے، ہمارے لیے یہ راستے بند ہو جائیں گے، یہ وہ مشکل ہوگی، وہ چیزیں نظر ہی نہیں آئیں گی، ابھی تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا گھر بھی توڑ دیا، اللہ اکبر کبیرہ، وہاں پہ انہوں نے باتھ روم چیزیں، انسان رونا آتا ہے چیزوں کو دیکھ دیکھ کے سن کے، لیکن یہ کہ اگر محبت ہو، اگر آپ نے پہلے دیکھے نہیں تو آپ کو کیا پتہ چلے گا کہ پہلے کیا سچویشن تھی تو آپ کیا سچویشن آ گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے، لیکن وہ منافقت نہیں کرنی، ہر حال میں ہمارے دل میں اس کی محبت کا ہونا ضروری ہے، تو سبحان اللہ، اور اللہ نے چاہا تو کل جو ہے حج عمرہ ایک نظر میں، یعنی کہ اس کے تمام جو ارکان ہیں 1 2 3 یوں اس طریقے سے ہم انشاءاللہ اوور ویو کرنا ہے تو کل اس وقت میں کر دیں گے، ہم انشاءاللہ العزیز اب یہ کر رہے تھے تھوڑی سی بات چیت کر کے ہم نے مدینہ شریف کی بات شروع کرنی ہے، الحمدللہ
और बहुत ही इश्क मस्ती होती है और वो बातें इधर-उधर नहीं मिलती। तो सुभान अल्लाह हमें इसी तरीके से अपना करना चाहिए। अच्छा तवाफ़ ज़ियारत इन एक बात ज़हन में रखें कि ये जो फ़कीरनी बातचीत बता रही है ये कुछ भी नहीं है। हर बंदे को हज़ारों नहीं लाखों मसाइल पेश आएँगे। तो इस वज़ह से आप भी कनेक्टेड रहें। फिर उसके बाद जो भी मसला मसाइल हो तो आप अल्हम्दुलिल्लाह पूछ सकते हो। हर बंदे का मौके के बनास्बत से अजीब-ओ-गरीब किस्म की सिचुएशन पैदा हो जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपनी पर्सनल चीज़ें जैसे बताया था दवाई का, चीज़ों का, हर चीज़ का उसका इंशाअल्लाह पूछ सकते हैं। अच्छा हम कल जो है 10 जो ज़िलहिज्जा थे अल्हम्दुलिल्लाह उसके अरकान कर रहे थे, जिसमें हमने चौथा वाजिब जो अमल था बालों का काटना वो भी कर लिया और उसके बाद एहराम भी खुल गया था। उसके बाद 5वां अमल जो था तवाफ़ ज़ियारत और तवाफ़ ज़ियारत के लिए बता दिया था कि मियाँ-बीवी हज की पाबंदियाँ आई मीन उम्र एहराम की पाबंदियाँ सारी ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन मियाँ-बीवी फिर भी मुलाकात नहीं कर सकते, ठीक है ना? तो या हत्ता कि शहवत के साथ एक-दूसरे को किस करना भी हराम होता है, जब तक कि तवाफ़ ज़ियारत जो फ़र्ज़ है उससे फ़ारिग ना हो जाएँ। और फिर अगर तवाफ़ ज़ियारत से पहले ये काम किए तो सख्त गुनाह भी होगा और दम भी लाज़िम होगा। ये आपको टर्मिनोलॉजीज़ कल दिखाई भी थी बार-बार कुछ अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए दम का मतलब होता है हदूद हरम के अंदर रहते हुए एक बकरे या बकरी को ज़िबह करना और वो खाना गोश्त आप नहीं खा सकते, वो यतीमों, मस्कीनों में है उनका होता है क्योंकि ये सदका होता है। जो हम कफ़ारा अदा कर रहे होते हैं ना सुबहान अल्लाह और ये भी बताया था कि ये जो हज का ये तवाफ़ ज़ियारत का दिन है ये बहुत अफ़ज़ल है। उस दिन जो है 10वीं ज़िलहिज्जा को आपको बताया था ना करें 11-12 तक कर लें लेकिन 12 से ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए। अगर 12 की बात करेंगे तो देर से करने की वज़ह से 13, 14, 15 को किया तो दम देना फिर वाजिब हो जाएगा। लेकिन अगर औरतें मेंसेस वगैरह पीरियड आए हुए हैं तो वो माज़ूरी है, मजबूरी है। आपको पता माज़ूरी में अहकामात चेंज हो जाते हैं, चाहे वो वज़ू के अहकामात बहुत सी बच्चियाँ फिर वज़ू के भी अहकामात पूछेंगी, याद आ गया मैं उनको लिकोरिया होता है, डिस्चार्जिंग होती है, बाथरूम के मसाइल होते हैं, तो फिर उसके माज़ूरी के अहकामात भी डिफरेंट होते हैं, मसाइल डिफरेंट होते हैं। कि आप जब वज़ू कर रही हैं तो आप जितनी देर तक आप वज़ू कर रही हैं, तो इतनी देर तक भी आपका वज़ू ना ठहर सके। अगर पेशाब के कतरे हैं या री का ख़ारिज होना ये इस किस्म के जो है और 4 रकअतें पढ़ रही हैं, तो 4 रकअतें भी एक वज़ू के साथ ना पढ़ सकें, तो फिर वो माज़ूर हो जाता है। फिर वो एक हर नमाज़ के लिए नया वज़ू करना पड़ता है उसको। इसी तरीके से किसी को मेंसेस की डेट नहीं है लेकिन वो इस्तिहाज़ा होता है, तो इस्तिहाज़ा एक बीमारी है तो फिर उसको हर नमाज़ के लिए नया पैड चेंज करना होता है, नए सिरे से वज़ू करना पड़ता है। इस तरह सारे माज़ूरी के अहकामात डिफरेंट हो जाते हैं और फिर जब वो गई है तो अगले वक़्त तक के लिए उसी से अपना जो है तवाफ़ कर रही है तो तवाफ़ होता जाएगा और जो भी इबादत है, कुरान है, सजदे तिलावत है, तो एक नमाज़ से दूसरी नमाज़ तक करेंगे। बहरहाल इसके तफ़सीली मसाइल भी होते हैं बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे ये हो गया कि हमें हर हाल में तवाफ़ ज़ियारत करना है। बहुत से लोगों को ये फ़कीर नहीं जानती है कि उन्होंने उन्होंने तवाफ़ ज़ियारत किया नहीं, उनका जो वापसी का सफ़र हो गया और अभी तक भी नहीं किया हुआ। उनका हज नहीं होने चाहिए कि तमाम ये गुनाह हैं, बहुत बड़ी बात है, अपने जाके दोबारा तवाफ़ ज़ियारत को करें और उसके ऊपर जो भी हमारे बदना यानी कि आपको पता है अगर मियाँ-बीवी से मुलाकात होगी और इस तरीके से हो गया, तो उसका मैंने आपको बताया था कि एक जो है बदना जो होता है एक पूरी गाय को ज़िबा करना, उसके भी अहकामात मसाइल अलग आते हैं, किस वक़्त कैसे होता है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये बातें आपके कान में इसलिए डाल रही हूँ कि लेफ्ट राइट अगर कोई इस तरह करता देखें, करें, तो कम से कम उनको थोड़ी-सी इतनी बात उनके कान में डाल दें या आपके कान में भी होनी चाहिए, कुछ न कुछ गलती हो रही है, वहीं से जो है कनेक्ट होके बातचीत और मसाइल को पूछें, हल करें या फिर ये है वापस आके या जिस तरीके से भी है बहरहाल उसका जो है ज़िंदगी में होशो-हवास के साथ जो है उसको अदा करें। तवाफ़ विदा जो है उसको भी करना अगर जो भी आखिरी तवाफ़ किया होगा वो तवाफ़ विदा बन जाता है तवाफ़ ज़ियारत के बाद। तो इसलिए जो है वो कर लें। अच्छा एक और शरीयत ने आसानी दी है कि अगर ख़वातीन हैं जिनको लगता है कि वो मुझे मेंसेस आ जाएँगे 10 ज़िलहिज्जा के दिन वो समझती है कि मुझे मेंसेस आ जाएँगे और मेरी डेट है या उसकी तबीयत ख़राब होने वाली है, तो 9 ज़िलहिज्जा जब वक़ूफ़ अरफ़ा के बाद मुज़दलिफ़ा जाती है ना, तो मुज़दलिफ़ा से सीधी वो जाके मग़रिब और इशा की नमाज़ मुज़दलिफ़ा में पढ़नी ज़रूरी होती है। लेकिन चूँकि माज़ूरी और मजबूरी सिर्फ़ माज़ूरी और मजबूरी के लिए वरना आपको पता है अगर वक़ूफ़ मुज़दलिफ़ा जो सुबह फ़जर की नमाज़ के बाद से सूरज निकलने तक होता नहीं करेंगे तो दम वाजिब होता है। यह आपको वाजिबात आपको पता है शायद कल की स्क्रीन में दिखाए हुए थे जो 6 वाजिबात थे,
फ़राइज़ बताए हुए थे, अरकान बताए हुए थे, वाजिबात बताए हुए थे, सुन्नतें बताई हुई थीं, तो माफ़ ली। तो इस वजह से अगर फ़र्ज़ वाजिब छूटता है तो उसके कफ़ारे देने पड़ते हैं इस हिसाब से। तो लिहाज़ा ये है कि वहाँ फिर पहुँच जाएँ और सुबह-सुबह फिर सुबह जब 10 तारीख शुरू हो जाती है ना, सुबह फ़जर के वक़्त होते ही आप फिर जो है तवाफ़ ज़ियारत कर लें। और बाकी रुकन अभी आपके नहीं हुए होंगे, ज़ाहिर है रमी करना, कुर्बानी करना, अलग करना, तो ये तमाम चीज़ें तरतीब के साथ करना लाज़िम है, अगर तरतीब के साथ नहीं करें दम वाजिब होता है। लेकिन सिर्फ़ ये औरतों को बहालत मजबूरी उनके ऊपर शरीयत ने जो भी माज़ूरी, मजबूरी अगर किसी को वाक़ई शरई उज़र है, तो उसके ऊपर शरीयत ने फिर उस हिसाब से सुबहान अल्लाह मामलात को आसान भी किया है। तो लिहाज़ा फिर इस तरीके से करें, बाकी अरकान करना ज़रूरी ये नहीं कि बाकी लोग भी ऐसा करना शुरू कर दें, ये ज़हन में रखें तरतीब ज़रूरी है। अगर तरतीब आया जो हमने 10 ज़िलहिज्जा के अरकान हमने अहकामात मसाइल पढ़े वो नहीं किए तो हमारे ऊपर उस पर भी दम वाजिब हो जाता है। तो हज का चौथा दिन 11 ज़िलहिज्जा का भी आपको बता दिया था कि उस वक़्त जब ज़वाल आफ़ताब के बाद से हमारा जो है जब सूरज ग़ुरूब होता है उस वक़्त तक रमी का अफ़ज़ल वक़्त होता है और अपने हाथ से करनी चाहिए। और आपको उसका भी तरीका बता दिया था कैसे-कैसे शैतान को किंकरी मारनी, किस तरीके से मारनी और बाद में दोनों जमरात के ऊपर दुआएँ माँगनी, तीसरे में आगे आ जाना है। और हज का 5वाँ दिन जो होता है 12 ज़िलहिज्जा होता है, उसमें भी असल काम सिर्फ़ तीनों जमरात को रमी करना, बाकी सारे ज़िक्र-अज़कार करना, रजू अल्लाह रहना। और फिर जो है अगर वहाँ पे देर हो गई, आपकी बस वग़ैरह नहीं पहुँची, वहाँ सूरज के ग़ुरूब होने का वक़्त हो गया, तो फिर जो है अगले दिन की रमी भी हो जाएगी और अगले दिन की रमी के लिए 12 बजने का इंतज़ार नहीं करना, यानी ज़वाल का सुबह भी करके दुआएँ माँग के वापस आ सकते हैं। तो सुबहान अल्लाह, ये हमारे हज की चीज़ें थी, लेकिन आपको पता है कि लफ्ज़ हम जनायात पढ़ेंगे। जनायात वो चीज़ होती हैं कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने इहराम की हालत में, हज उम्रे की हालत में जिन अहकामात की खिलाफ़ वर्ज़ी की जाती है उनको जनायत कहा जाता है, ठीक है? और उन पर शरीयत ने कुछ जो है उसकी सज़ाएँ दी हैं, उसके कुछ कफ़ारे हैं, जो अगर हमसे वो गलतियाँ चीज़ें हो जाती हैं, तो उसके ऊपर दम या बदना या सदका देना, इस तरीके से जो चीज़ें हैं लाज़िम हैं, उसके कफ़ारे अदा करने पड़ते हैं ना, सुबहान अल्लाह। तो इसलिए जनायत 2 तरह की होती हैं और एक जो है कामिल होती है, एक नाक़िस होती है। तो उसके बारे में अगर जब जो बदना जो उस वक़्त वाजिब होता है जब कामिल हो और उसके बारे में आपको बताया, तो बाकी सारी नाक़िस होती है उसके ऊपर दम वाजिब होता है और कुछ पर सदका वाजिब हो जाता है। सुबहान अल्लाह। तो अब चूँकि उसकी तफ़सीलात मैंने आपको बताया था ना, बहुत ज़्यादा मुख़्तसर तौर पर 1-2 चीज़ों को बात करते हुए हम आगे चलते हैं कि जब आप इहराम पहनती हैं, आप हज का इरादा करती हैं, तो उसी वक़्त से जो है सुबहान अल्लाह हमारी पाबंदियाँ शुरू हो जाती हैं। और जैसे खुशबू, अब बदन पर खुशबू लगाना, कपड़े पर, लोग सर पे, दाढ़ी पे, चेहरे पे, हथेली पे, अपनी रान, पिंडली, कुछ भी कर सकते हैं। तो उसके ऊपर ना एकदम कोई मसला नहीं बता, आप कितनी लगी, कौन-सी लगी, उसका रंग तेज़ था, खुशबू तेज़ थी, उस हिस्से के कितने हिस्से पे लगी, पूरे हाथ पे लगी, आधी लगी, फलाँ जगह पे लगी, उसके मुताबिक फिर बताया जाएगा कि इसके ऊपर दम है या इसके ऊपर सदका लगा हुआ है। तो इसी तरीके से कपड़े में के अंदर अगर ऐसा है जिसके ऊपर खुशबू लगा हुआ कपड़ा पहन लिया, अगर खुशबू बहुत ज़्यादा है, एक बालिश जितनी है, कम लगी, उसके मुताबिक वो चीज़ें फिर बताई जाती है। उस तेज़ खुशबू है, सब उसको फ़ील कर रहे, नहीं कर रहे, तो उसके मुताबिक फिर डिसाइड किया जाता है। इसी तरह खुशबूदार चीज़ें जो खाने में खा लेते हैं, जैसे मुश्क हो गई, अंबर या ज़ाफ़रान वग़ैरह मिलाकर अगर कोई चीज़ पकाई जाती है, यानी ये मिसाल देने कि इतनी तेज़ खुशबू है। तो आज तो पता ही नहीं चलता कि क्या-क्या कुछ किया जाता है। तो इसमें भी बाज़ जगह मकरूह है, तंज़ीही है और बाज़ जगह मकरूह तहरीमी भी बन जाती हैं। तो लिहाज़ा जैसे बहुत तेज़ किस्म की अचार, चटनियाँ इस किस्म की चीज़ों में डाल के पकी होती हैं और फिर उसका अंदाज़ा लगाया जाता है कितना खाया, क्या है, किस तरीके से इस्तेमाल है, कहाँ दम होगा, कहाँ सदका होगा, किस तरीके से होगा। तो लिहाज़ा इन तमाम चीज़ें आपने तेज़ ज़ाफ़रान चबा लिया और इस किस्म की चीज़ें ना, या पान में बहुत ज़्यादा खुशबू वाला तम्बाकू था, इस किस्म का जो भी चीज़ें, ये सिर्फ़ क्लू दे रही हैं आप लोगों को ना। इसी तरीके से खुशबूदार चीज़ें जैसे पानी में मिला के बहुत तेज़ कोई पी ली और जो है जैसे चाय पी ली तो उसके बहुत तेज़ किस्म का लौंग या ज़ाफ़रान या इस किस्म की कोई इलायची जिसके ऊपर उसका खुशबू गालिब हो जाए। वो कितनी दफ़ा पिया है, एक ही मजलिस में भी पिया है या बार-बार पिया है या एक ही दफ़ा पिया है, तो उसके मुताबिक भी फिर डिसाइड किया जाता है दम है, सदका है, किस तरीके से है। तो वो खुशबूदार चीज़ों के खाने और पीने में
फ़र्क होता है ना कि किस तरीके से क्या चीज़ है। इसी तरह सिला हुआ कपड़ा अगर पहन लेते हैं, तो अगर पूरा दिन सिला हुआ कपड़ा देखें, मर्दों ने भी नहीं पहनना तो औरतों को तो सिला हुआ कपड़ा हराम होता है। तो इसलिए अगर मर्द सिला हुआ कपड़ा पूरा दिन सिला हुआ कपड़ा पहने रखेंगे तो उनके ऊपर दम वाजिब हो जाएगा। अगर जो है 1 दिन से कम है या घंटे भर में या कुछ इससे तो सदक़ातुल फ़ितर के बराबर सदका वाजिब होता है। तो बार-बार इस किस्म की चीज़ें भी समझ आएँगी और आप देखेंगे इंशाअल्लाह हज उम्रे का सफ़र अल्लाह ताला सबको तौफ़ीक दे। जूतों का मर्द प्रॉपर इस्तेमाल नहीं करते, आराम से मॉडर्न बने होते हैं। जूता या मोज़ा तो ये मर्दों के लिए है ना, उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने बताया कि वो अपनी उभरी हुई हड्डी को कवर नहीं कर सकते, उभरी हड्डी को, लेकिन वो आराम से ऐसे जूते पहन रहे होते हैं। अगर ऐसा जूता या मोज़ा उन्होंने यानी सॉक्स जो है इस किस्म की एक दिन वो आजकल उन्होंने वो पहनी होती है ना बता रहे थे कि हमने जी इसके ऊपर ही मसा कर लेना, वो भी हर ऐसी सॉक्स के ऊपर मसा नहीं हो जाता, मसा वाले मोज़े अलग होते हैं, ये बाज़ार से आम जो मिल रहे होते हैं, ऊन लेदरों के या ऊन मोटे के ऊपर नहीं तो उसकी तफ़सीलात भी बहुत ज़्यादा गहरी हैं। तो बहरहाल ऐसा सॉक्स या ऐसा जूता 1 दिन या 1 रात उसने मुस्तकिल पहन लिया तो उसके ऊपर भी दम वाजिब होता है, अगर इससे कम वक़्त हुआ तो सदका वाजिब, लेकिन कोई परवाह ही नहीं करता। इसी तरीके से अगर किसी मर्द ने अपने सर को कवर कर लिया या चेहरे को कवर कर लिया या औरत ने चेहरे को कवर कर लिया और लेकिन अब उसने कितना कवर किया कि पूरा 1 दिन या पूरी 1 रात। तो यानी इस तरीके से हुआ मुकम्मल 1 दिन, पूरी 1 रात तो फिर क्या है दम लाज़िम होगा। अगर इससे कम हुआ ऑन एंड ऑफ इस तरीके से हो जाता है तो फिर सदका होता है, सदका होता है। अगर घंटे से कम हुआ तब भी फिर क्या होता है सदका होता है। इसलिए जो हम औरतें हैं तो सुबहान अल्लाह जो माज़ूर औरतें हैं और बड़ी उम्र की उनको मैंने बताया था ना कि जब वो जाएँ बार-बार ऑन एंड ऑफ कर लिया करें और ख़ास तौर पे अगर वो माशाल्लाह से बहुत शरीयत की पाबंद हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो रेगुलर नकाब पहन के अपना जो है फ़ुक़हा इजाज़त देते हैं तो फिर अपना वो कर ले तवाफ़ और ये उम्रा ना, तो उसमें क्योंकि 3, 4, 5 घंटों में हो जाता है तो पूरा दिन नहीं लगा तो फिर सदका कर दे क्योंकि ऐसी कि अगर वो बिल्कुल ज़ाहिर उसको गिरने का ख़तरा इस तरीके से है, तो माज़ूरी में शरीयत ने कुछ इजाज़त दी लेकिन जो मैं आपको मेन बात बता रही हूँ कि ऐसे-ऐसे वक़्त में फिर दम हो जाता है, वो ख़्याल रखना चाहिए। नाख़ून वग़ैरह अक्सर लोगों को ख़्याल नहीं रखता है, तो वो नाख़ून काट लेते हैं, तो पाँव के सारे नाख़ून काट लिए, एक हाथ या एक पाँव के काट लिए, तो फिर देखना पड़ेगा कि ये जनायत कितनी कामिल हुई है, नाक़िस हुई है, एक दम वाजिब है, कितने दम वाजिब है, एक ही मजलिस में बैठ के काटे, डिफरेंट जगह पे बैठ के या मुँह में डाल के खा लिए, कर लिए, इस तरह डिफरेंट चीज़ें आती हैं, ये सिर्फ़ बता रही हूँ आपको। इसी तरीके से सर के अंदर अमूमी तौर पर कोई चीज़ या अगर लाइसिस वग़ैरह जुएँ आ जाएँ या इकट्ठे रहने की वज़ह से कुछ भी हो सकता है या वहाँ पे कोई कीड़ा वग़ैरह या इस तरह से मार दिया, तो उसको या उठाकर फेंक दिया आपने दूसरे के ऊपर, उस किस्म की तरतीब को भी देखना पड़ता है। आपको पता है कि इहराम की हालत में और ख़ास तौर पे हरम में इन तमाम चीज़ों को मानने करने से मना किया हुआ है। उसमें फिर देखा जाता है कि क्या किया, उसमें कितना सदका है, क्या चीज़ है, क्या दाम है। और फिर इहराम की हालत में कोई मर्द या कोई औरत यानी मियाँ-बीवी अगर शहवत के साथ बोसा लेने या शहवत के साथ हाथ लगाएगा, तो उसके ऊपर दम वाजिब हो जाता है। ज़रूरी नहीं कि उसको कोई फ़ीलिंग आए या कुछ डिस्चार्जिंग हो। तो शरीयत ने बताया अगर उसने शहवत के साथ कर लिया, तो तब भी दम वाजिब है क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला थोड़ा इन चीज़ों से हमें इस्तिग़ना रखना चाहते हैं कि हर वक़्त तुम अपनी चीज़ें करते रहते हो, अब ज़रा थोड़ा मेरे लिए लिल्लाह आप इस लफ्ज़ को इसलिए आप बार-बार रोज़ाना एक ही आयत मुबारका पढ़ी है, वातिमुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है ना। और फिर जो है उसके बाद जो है इसकी और भी बहुत सी किस्में आती हैं कि किस वक़्त में बेवज़ू कर लिया, कुछ ऐसा कर लिया, उसको कैसे लौटाना पड़ेगा। तो वो तमाम चीज़ें फिर इंसान अपने ज़हन में रखें कि किस तरह से कितने चक्कर लगाए और अगर आपके जो है 4 चक्कर आपने लगा लिए, तो आपका अल्हम्दुलिल्लाह आगे वहीं से आप लौट आएँगे। और अगर 3 चक्कर लगाए और चौथा जो है नहीं लगाया, तो फिर जो है 3 आपके पूरे नहीं हुए तो आपको नए सिरे से वज़ू अगर ख़त्म हो गया तो दोबारा से पूरा सही शुरू से ही तवाफ़ करना पड़ेगा। तो वही वाली बात है तवाफ़ करते हैं बिल्कुल अल्लाह ताला की तरफ का ध्यान रखना करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हाँ, हाँ। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा। उम्रे का तवाफ़ पूरा या अक्सर यानी कि अक्सर किसको कहते हैं 4 पर छोड़ दिया।
تو 4 سے کم نہیں، اکثر کا جب استعمال ہوتا ہے تو مور دین ہاف ہوتا ہے، تو اس لیے 3 سے زیادہ کو اکثر کا لفظ کہا جاتا ہے۔ اور اگر آپ جو ہے سورج کے غروب ہونے سے پہلے عرفات سے نکل گئی ہیں تو دم واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مزدلفہ کا وقوف بھی اکثر لوگ جو ہیں آتے، میں نے آپ کو بتایا یہ چیزیں اس لیے بتا رہی ہوں، ایسی حرکت نہیں کرنی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے انشاءاللہ العزیز۔ اسی طرح رمی بھی اکثر لوگ چھوڑ دیتے ہیں، یا بیچ میں کچھ کنکریاں کہتے ہیں پتہ نہیں 2 لگیں 3 لگیں، ایسا نہیں، اس ایسے خاص طور پہ پہلے دن کی رمی وہ واجب میں آتی ہے۔ 4 کنکریاں چھوڑ دیں، 3 سے رمی کی یا بعد کے کسی دن میں کی، تو ان تمام صورتوں میں یعنی باقی 3 جمرات کی کل 21 کنکریاں بنتی ہیں نا، تو اس طرح کیا اس میں کنکریوں کا، کیونکہ مسئلہ کافی لمبا ہے، مختصر یہ کہ اگر اس میں بھی گڑبڑ کریں گے تو دم واجب ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھیں بس، تاکہ پتہ چلے کہ ہر مسئلے کو ہم نے بڑی احتیاط سے کرنا ہے۔ یہ کیونکہ قربانی نہیں کرتی، ڈرنا شروع ہو جاتی ہیں، پریشان ہو جاتی ہیں، تو اس لیے یہ بتا رہی ہوں تاکہ آپ کے دل میں پتہ کہ کوئی مذاق کرنے نہیں جا رہی ہیں، اور یہ جملہ اور یہ چیزیں کوئی مذاق نہیں ہوتا، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کتنے بڑے کی حاضری کے لیے جا رہے ہیں اور کتنا بڑا عمل ہے۔ اور پھر جو ہے لوگ حج بدل کے بارے میں کہ کسی دوسرے کی طرف سے اس کی فرمائش کے مطابق، کسی دوسرے کی طرف سے اس کی فرمائش کے مطابق حج کرنے کو حج بدل کہا جاتا ہے۔ اس کے مسائل میں بھی 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک عامر ہوتا ہے، ایک معمور ہوتا ہے۔ عامر حج بدل کرانے والے کو کہتے ہیں اور معمور حج بدل کرنے والے کو کہتے ہیں۔ تو اب اس کے مسائل پھر آتے ہیں جو تفصیلات ہوتی ہیں، تو بہرحال اس میں مختصر 1 2 3 باتیں ہوتی ہیں کہ اس میں بتایا تھا کہ حج فرض ہو گیا، اور پھر جو ہے اور اس نے کسی وجہ سے حج نہیں کیا لیکن اس پر حج فرض تھا، ویسی حالت ہو گئی ہے، یا وہ مرتے وقت وصیت کر گیا ہے تو اسی کے پیسوں میں سے، یا بھی زندہ ہے لیکن بیماری کی وجہ سے نہیں کر سکا، تو اس نے پھر اپنا حج پورے پیسوں کے ساتھ کروانا ہوتا ہے، اور اس کے پیسے کہیں آگے پیچھے نہیں استعمال ہو سکتے، صرف حج کے سفر میں ہی استعمال کرنا ہے۔ دونوں کے لیے ہوگا، وہ بھی پورا خرچہ دے اور استعمال کرنے والا بھی اپنی ادھر ادھر ضرورت سے زیادہ لیفٹ رائٹ نہ خرچ کرے، ایک ایک پیسے کا پھر پورا حساب کرنا ہوتا ہے۔ اور زندہ ہے تو چلو کہہ سکتے ہیں اچھا ادھر کی ادھر چیز لگا دوں، فلاں کر دو، اجازت دے دے تو بہتر ہے، لیکن اگر مرے ہوئے بندے کا کر رہے ہیں اور اس کی وصیت کے مطابق اور اس کے اثاثے میں سے کر رہے ہیں، تو پھر پورا جیسے شرعی مسائل ہیں اس کے مطابق اندر رہتے ہوئے اپنے اوپر ضرورت سے زیادہ خرچے کہ فلاں چیز کر لوں، تو پورا جیسے صحیح مناسب حج کا خرچہ ہے پورا کا پورا اسی طریقے سے کرنا ہوگا۔ اگر ایسے بندے کو حج بدل نہیں کروانا چاہیے جس کے اوپر اپنا حج فرض ہے اور اس نے اپنا حج نہیں ادا کیا، تو اس سے نہیں کروانا چاہیے، مکروہ تحریمی ہے، گناہ ہے۔ اور لیکن جس سے حج بدل کروانا ہے وہ اپنا حج فرض اگر ہوا ہوتا تو وہ ادا کر چکا ہو، اور یا اس کے اوپر کوئی حج فرض ہوا ہی نہ ہو، تو یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں تو انشاءاللہ العزیز، تاکہ پھر آسانی ہو۔ جب آپ احرام باندھیں گی تو جس کی طرف سے کرنا ہے نا، جیسے کل آپ کو بتایا تھا اگر نفلی حج کریں، ماں باپ بہن بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سارا طواف ہے، حج ارکان ہے، ساری چیزوں میں آپ نیت کر سکتے ہیں لبیک۔ پھر جب آپ نے کہنا لبیک من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لبیک ان فلان، لبیک مطلب کس کی طرف سے کریں، فلان فلان، جب لبیک کہنا ہے نا وہاں پہ نیت کرنی ہے نا، لبیک میں اپنے لیے میں حاضر ہوں، تو میں کی بجائے جس کی طرف سے ہو رہا ہے آپ نے پھر اس کا کہنا ہے جب آپ نے یہ نیت کرنی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کی نسبت نصیب فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ مبارک سفر مدینہ شریف کا ہے، منہ میں مٹھاس اور لذت بھی آتی ہے، سبحان اللہ، ایسے پیارے سفر کی طرف انشاءاللہ، کیونکہ یہ حج کی باتیں تو ختم نہیں ہوں گی انشاءاللہ، تھوڑی اب جو ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتوں کی بھی بات چیت کر لیتے ہیں۔ یہ 2 شہر ہیں، دونوں شہر ہی سبحان اللہ شہر نبی ہیں، ایک کا نام مکہ مکرمہ ہے، دوسرے کا نام مدینہ طیبہ ہے، ایک میں اللہ کا گھر ہے، دوسرے میں اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے، ایک گھر کو خلیل اللہ نے آباد کیا، دوسرے شہر کو مسجد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آباد کیا، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مولد ہے کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکن ہے، ایک شہر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد جو ہیں وہ دفن ہیں، اور دوسرے شہر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ خود مدفون ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت مدفون ہیں۔ چنانچہ یہ دونوں شہر ہیں، دونوں کے اپنے اپنے رنگ ہیں، ایک میں جلال کا رنگ غالب ہے، دوسرے میں جمال کا رنگ غالب ہے۔ اگر مکہ مکرمہ کے رہنے والے لوگوں کو آپ جائیں گی دیکھیں گے تو ان میں جلال یلا یلا یلا، یہ کافی تیزی نظر آئیں گی، آپ چیزوں کو کم زیادہ کروانے کے یلا یلا معافی مشکل خلاص،
اور اگر جو ہے دوسری جگہ پہ دیکھیں مدینہ شریف میں تو آرام سے وہ آپ کو یعنی کہ چیز کی قیمت بھی کم کر دیں گے اور بڑی محبت اپنائیت آپ کو دل میں ایک نیچرلی جیسے ایک چیز اندر سے کوئی ریز ڈال نہیں دیتا، ایک قدرتی طور پر ایسے جیسے کوئی چیز اندر انٹر ہوئی اور ساری چیزیں صاف کر دی، کلین ہوگی، سبحان اللہ۔ جیسے ہی مدینہ شریف کی حدود شروع ہوگی، اللہ اکبر کبیر، چاروں طرف ایک محبت کا ایک رنگ، اپنائیت کا ایک رنگ نظر آتا ہے۔ اس لیے یہ سفر بہت ٹف سفر ہے۔ ایک تو ہے کہ حج پتہ نہیں قبول ہوا یا نہیں، شروع میں ہی دیکھیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی حاضری قبول نہ ہوئی، اس میں بے ادبی ہو گئی اور ہم نے کچھ ایسا کر دیا تو وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ ان دونوں شہروں کو اگر دیکھے تو اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہے، اور اگر ہم نے ایمان کے ساتھ محبت دار ذوق شوق کے ساتھ ان دونوں شہروں کو نہیں دیکھا تو پھر دنیا میں آ کر ہم نے دیکھا ہے کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبحان اللہ ہماری محبت کے لیے کیسی کیسی یہ نسبتوں کو رکھ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں حاضری بہت بڑی سعادت ہے، اس لیے تو حدیث مبارکہ میں فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جو میری قبر کی زیارت کرے گا اس کے اوپر میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ رحمتوں سے منور جگہ ہے مدینہ کے، تو در و دیوار بھی جاگتے ہیں، سبحان اللہ، شہر جاگتے ہیں، ہجر جاگتے ہیں۔ اور کہنے والوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بارے میں بہت زیادہ بات کی، اور یہ بڑھاپے میں جنہوں نے عشق و محبت کا یہ سفر کیا، کیا کیا اپنی زبان سے اشعار کیے۔ وہ کہتا ہے ایک شاعر کہ میری مثال تو ایسی ہے جس طرح ایک پرندہ سرے شام صحرا کے اندر اپنا گھونسلہ تلاش کرنے کے لیے اپنے پروں کو پھیلا دیتا ہے۔ اس عمر میں اللہ نے مجھے یہاں پہنچا دیا، میں نے بھی اپنی آخری آرامگاہ کو ڈھونڈنے کے لیے اپنے پر کو پھیلا دیا۔ اللہ اکبر، ہمارے بڑے اس طرح سے محبت کے ساتھ روتے ہوئے دعائیں مانگتے تھے، اللہ ہمیں شہر کا درد نصیب فرما۔ تو یہ ہے کہ سبحان اللہ مدینہ شریف کی طرف جاتے تو ایسی عجیب کہ کہاں میں، کہاں یہ محبت والی جگہ، اور کہاں میری اوقات، کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں، شان ورفعنا لک ذکرک، ہے میرے محبوب ہم نے آپ کا ذکر خود ہی بلند کر دیا۔ اس محبوب کو محبوب کل کہا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اس لیے ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم نے اس محبت کے سفر میں کتنا محبت کرنی ہے۔ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھیں ریاض الجنہ بھی ہے، سبحان اللہ، اللہ نے اس کو جنت کا ٹکڑا بنا دیا۔ اس جگہ پر اللہ رب العزت نے حاضری کا موقع دیا، تو سبحان اللہ کتنی بڑی سعادت ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ ریاض من الجنہ، جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک جو ٹکڑا ہے جو ایمان کے ساتھ وہاں پہنچ گیا۔ اور سبحان اللہ اس کی کچھ دعائیں تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کتابوں میں ملیں گی، لیکن یہ ہے کہ آپ نے خود سے جب مدینہ شریف کی طرف جانا ہے، سفر کا اہتمام بہت محبت ادب و آداب کے ساتھ، نہا دھو کے غسل کر کے خوشبو لگا کے اہتمام کر کے، جیسے بڑے کی ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو اس ملاقات کے ساتھ تحفے طائف لے کے جانے ہیں، تو تحفے طائف حرم میں بیٹھ کے اکٹھے کرنے ہیں، سبحان اللہ۔ حرم میں ایک قرآن پڑھ لیں، دو قرآن پڑھ لیں، ہزاروں مرتبہ استغفار کریں، درود شریف کا ہزاروں لاکھوں دفعہ جو ہے ہدیہ اکٹھا کریں، سبحان اللہ۔ بھاگ بھاگ کے نیکیاں اکٹھی کریں، ایک پیارا سا نیکیوں کا گلدستہ، جیسے کوئی بچھڑا ہوا بندہ، کوئی محبین سالوں بعد ملتے ہیں تو ایک بڑی باسکٹ نہیں، کتنی لمبے چوڑے وہ گفٹ اکٹھے کرتا ہے، دیتا 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 وہ تھکتا ہے نہیں، جیسے ماں اپنے بچے کو دے دے کے تھکتی ہی نہیں۔ ہم نے بھی اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے ہمارے اوپر احسانات ہیں، تو ہم نے جو ہے نیکیوں کا ایسا تحفہ بنا کے لے کے جانا ہے، جب سلام پیش کرنا ہے تو ہدیہ پہلے پیش کرنا ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر ایسا ہو کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، دل خوش ہو جائے، وہ راضی ہو جائیں، اور ہماری شفاعت کا ذریعہ بن جائے، حوض کوثر کی نسبتیں نصیب ہو جائیں۔ کس درد کے ساتھ ہم نے وہاں پہ یہ ساری چیزیں کرنی ہیں، سبحان اللہ۔ تو اس لیے پہلے یہ دیکھ لیں، سن لیں، اور اس کے بعد پھر آگے کے سفر کی تفصیلات بتاتی ہوں۔ محبت والوں نے کیسے کیسے کیا، کہنے والوں نے کیا بنا لیا ہے بہاروں نے گھر مدینے میں،
مہک رہی ہے فضائے حرم مدینے میں، حضور آپ کے قدموں پر مٹنے والوں کا ہجوم رہتا ہے شام و سحر مدینے میں کیوں نہ منزل عقبیٰ کی جستجو کر لوں، مجھے نصیب ہوا ہے سفر مدینہ میں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ آرزو ہے میری اے حبیب رب جہاں کہ میں یہاں بھی رہوں، دل رہے مدینے میں۔ اللہ اکبر، محبت کرنے والوں نے بہت باتیں کر ڈالی، سبحان اللہ۔ مدینہ طیبہ میں جب حاضری کا ارادہ ہو تو انسان اپنے سب گناہوں سے سچی پکی توبہ کرے، اور اس کے بعد ایک تو جسمانی غسل ہوتا ہے، وہ غسل مقصود نہیں ہوتا، انسان کا روحانی غسل ہے، جیسے آپ کو پورا احرام سے پہلے بھی بات بتائی تھی، یعنی غسل توبہ کرنا، گناہوں سے بالکل پاک صاف کرنا۔ اس لیے کہ دنیا کا بھی دستور ہوتا ہے کہ دوست دوست سے ملاقات کی ہمیشہ تیاری کرتا ہے۔ آپ کبھی گندے مندے اٹھ کے ایک دم اپنے رشتہ دار یا جتنا قریبی محبت والا ہوتا ہے نہیں ملتے، اٹھ کے جو ہے جلدی جلدی تیار ہوتے ہیں، تو اتنی بڑی ملاقات میں جانا ہے تو آپ سوچیں کیسی تیاری کرنی ہوگی، سبحان اللہ۔ تو اس لیے ہر گناہ سے سچی اور پکی توبہ کرنی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ پہلے ہمیں مکہ شریف میں جانا چاہیے، پھر مدینہ شریف میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مثال ماں کی مانند ہے، ماں اپنے بچے کو معاف کر دیتی ہے، اور فرمایا ماں کے پاس تو چل کے جانا پڑتا ہے میرے بندے، میرے پاس تو چل کے آنے کی بھی ضرورت نہیں، تو لیٹے بیٹھے کھڑے ایک دفعہ اخلاص کے ساتھ، درد ذوق شوق کے ساتھ یا اللہ کہہ دے گا تو میں تیری ساری ہی دعاؤں کو قبول کر لوں گا۔ تو جب انسان اللہ کے سامنے روئے گا، معافی مانگے گا، اپنے آپ کو پاک صاف کرے گا، اور پھر در سے مانگے گا، اللہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے جا رہی ہوں، اللہ پلیز میرے اس سفر کو قبول کر لینا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے رد نہ کر دیں، اگر جو وہاں سے رد ہو گیا پھر کہیں نہیں سنبھل سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، رو کے مانگنا ہوتا ہے وہاں پہ کہ اللہ ہماری اس حاضری کو شرف قبولیت کی سعادت نصیب فرما لیں۔ تو سب سے پہلا کام تو یہی ہوا کہ بلا لو اب تو اے آقا، ٹھہر جانا نہیں اچھا، تڑپ کر یوں دل مضطر کا مر جانا نہیں اچھا، مدینہ کا ارادہ ہو تو عشق نبوی پیدا کر، تعلق ہو نہ جن سے ان کے گھر جانا نہیں اچھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس لیے جب مدینہ طیبہ کی حاضری ہو تو دل میں واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہو، ایسی لگن ہو کہ اے عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل میں بھی سما جانا، مجھ کو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ بنا جانا۔ جو رنگ کے رومی پہ راضی پہ چڑھایا تھا، اس رنگ کی کچھ رنگت مجھ پہ بھی چڑھا جانا، جس نیند میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، اے عشق کبھی مجھ کو بھی وہ نیند سلا جانا۔ اللہ اکبر، قدرت کی نگاہیں بھی جس چہرے کو تکتی تھیں، اس چہرے انور کا دیدار کرا جانا۔ اللہ اکبر کبیرہ، حرم مدینہ میں داخل ہوں تو دعا مانگنی چاہیے، اللہ یہ حرم محترم ہے، اس کی برکت سے اللہ مجھے ہر حرام کام سے محفوظ فرما دے، اللہ یہ مدینہ طیبہ ہے، اللہ اس کی نسبت سے مجھے حلال پاکیزہ طیب زندگی نصیب فرما، حلال پاکیزہ طیب رزق عطا فرما، حلال پاکیزہ طیب اولاد نصیب فرما۔ نسبتوں سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ اسی نسبتوں سے عطا فرماتے ہیں۔ اے اللہ یہ مدینہ پاک ہے، اللہ کریم دنیا اور آخرت میں اللہ پاکی والی نسبتیں نصیب فرما۔ اللہ یہ مدینہ منورہ ہے، اللہ میں گندے دل کو، اللہ کریم اندھیرے والے دل کو لائی ہوں، اللہ میرے دل کو منور فرما دے، روشن فرما دے، ہدایت کے سرچشمے جاری فرما دے، اللہ علم کی روشنی سے، ہدایت کی روشنی سے منور فرما دے، اللہ غفلت والے اندھیرے کو نکال کے ہدایت کی شمع کو روشن منور فرما دے۔ تو اس نسبتوں سے دعائیں مانگیں گی تو سبحان اللہ ایک دقت، ایک جذب، ایک ذوق شوق نصیب ہوگا۔ اور پھر اس لیے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ تو اللہ رب العزت سے مدینہ طیبہ کی نسبت سے حیات طیبہ مانگے، اللہ نے مرد اور عورت دونوں کے لیے کہا کہ حیاتا طیبہ، تو یہ حیات طیبہ بہت بڑی بات ہے۔ مدینہ منورہ فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا مدینہ بھٹی کی مانند ہے، کھڑے کھوٹے کو الگ کر دیتا ہے، اس لیے قرب قیامت کی نشانی تھی کہ جو لوگ منافقین ہوں گے ایک ایک کو کر کے مدینہ شریف اس کو الگ کر دے گا۔ ہم نے دیکھا لوگ سالوں سال سے وہاں رہتے تھے،
کہتے وہاں کی زندگی ٹف ہے، یہ ہے، وہ سمیٹ سماٹ کے آ گئے۔ آپ دیکھ رہی چاروں طرف جو منزل اس وقت چل رہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس لیے کہنا کہ اللہ یہ مدینہ طیبہ بھٹی کی مانند ہے، پیارے اللہ ہم اس قابل نہیں ہے، اے اللہ کریم ہمیں رد نہ کرنا، یہ کھرے اور کھوٹے کو الگ کر دیتے ہیں۔ پھر اللہ دنیا میں ہوش و حواس سے اللہ ہمارے کھوٹے عملوں کو دور کر دیجئے، اللہ اخلاص والے کھرے عمل کرنے کی توفیق دے، ہمیں الگ نہ کرنا، دھکے نہ دینا، دور نہ کر دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس جگہ میں قبولیت نصیب ہو جائے۔ درود شریف وہاں تو بہت زیادہ کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، لہٰذا یہ چیزیں تو ہم لوگوں نے کثرت کے ساتھ ویسی کرنی ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ وہاں کا احترام اور ادب دل میں رکھنا ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ بہت نازک طبیعت کے تھے، جب بیر علی پر پہنچے تو جوتے اتار دیا اور ننگے پاؤں چلنا شروع کر دیا۔ اب آپ کو ان اکابرین ان چیزوں کے واقعات ہی نہیں پتہ، ہمیں اپنی جو ہے امہات المومنین بنات المومنین اللہ کی نیک بندی بندیاں انہوں نے زندگیاں کیسے گزاری کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے تھا کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے کیا کرنا۔ ہم نے دنیا کی ساری چیزیں گھنٹوں بیٹھ کے سرچ کرتے ہیں اور یہاں پہ گھنٹہ بیٹھنا ایک مصیبت نظر آتی ہے۔ تو بہرحال تو انہوں نے کیا کیا کہ ننگے پاؤں چلنا شروع کر دیا۔ کسی نے کہا حضرت یہ تو سخت زمین ہے، پاؤں زخمی ہو جائیں گے۔ فرمایا کہ قاسم کو یہ زیب نہیں دیتا کہ جس جگہ پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدم مبارک لگائے ہوں میں قدموں کے ان نشانات کو جوتوں کے ساتھ پامال کر دوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہی حال امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تک کا تھا، مدینہ طیبہ کے اندر سواری نہیں کیا کرتے تھے، حالانکہ گھوڑے بھی تھے، اونٹ بھی تھے۔ کہتے تھے کیا پتہ جس جگہ میری سواری کا قدم لگے وہاں میرے آقا کے قدم لگے، اور اس لیے مالک کو یہ زیب نہیں دیتا۔ تو یہاں ان چیزوں کا کتنا خیال رکھنا چاہیے، اس لیے فرمایا ادب گاہی زیر آسماں از عرش نازک تر۔ فرمایا یہ آسمان کے نیچے ایک ایسی ادب گاہ ہے جو عرش سے بھی زیادہ نازک ہے۔ سبحان اللہ، یہ وہ جگہ تھی یہاں جنید بغدادی اور باجزید بسطامی کا بھی سانس رک جاتا تھا کہ وہ سانس بھی آہستہ لیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اگر تمہاری آوازیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند ہو گئیں تو ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، بڑی خطرناک آیت ہے، تمہارے کیے ہوئے سارے عمل ضائع کر دیے جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے گا۔ صحابہ کرام نے آہستہ آہستہ گفتگو کیا کرتے تھے، اتنا ادب کا خیال کیا کہ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے بنوانے تھے تو انہوں نے بنانے والے جتنے کاریگر تھے ان سے اس طرح بات کی کہ آپ دروازے حدود حرم سے باہر بنائیں گے تاکہ وہاں بالکل شور وغیرہ نہ ہو اور یہاں لا کے فٹ کر دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اگر کوئی شور کرتا تھا تو اس کو پیغام بھجوا دیتی تھی لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آوازوں سے اونچا نہ کریں۔ اور آج تو ہماری طبیعتیں عجیب ہیں، وہاں پہ ایسا ہلہ گلا شور شرابہ ہنگامہ، سروں سے دوپٹے اترے ہوئے ہوتے ہیں اور جاتی اس لیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے جا رہی ہیں۔ تو دیدار کیا کرنا ہے آپ کو نہیں پتا کہ اس حالت میں کرنا ہے، اس لیے سب سے پہلے ادب سیکھنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پہ جانے سے پہلے ادب، وہ سارا کا سارا معاملہ ہی ادب کے اوپر ہے۔ بیٹھے بٹھائے ہم اعتراضات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بھلا ایک بیگر جو ہے مانگنے والا اس کو زیب دیتا ہے کہ بادشاہ کے در پہ جا کے جو ہے بادشاہ کے بارے میں عیب تلاش کرے، اس پہ اعتراضات کرنا شروع کرے، اور ہم بھی اسی طریقے سے کرنا شروع کر دیتے ہیں اور عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں۔ کتابوں میں بہت زیادہ واقعات لکھے ہوئے ہیں کہ جنہوں نے مدینہ شریف کی چیز کو، وہاں کی مٹی کو، وہاں کی چیزوں کو اگر برا کہا، اس لیے فرمایا کہ جب آپ لوگوں نے شاپنگ کرنی، چیزیں کرنی، تو فرمایا مدینہ شریف سے کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں جتنا تم میرے مدینہ شریف کے لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں، اور فرمایا جو وہاں پہ جگہ لے گا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں فرمایا جنت میں جگہ دیں گے۔ تو مدینہ شریف کی نسبتیں بہت مضبوط ہیں، جو وہاں سے رد کر دیا جاتا ہے تو پھر وہ کہیں بھی سنبھل نہیں سکتا، کہیں بھی وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی اس کی قبولیت پھر ہونی ہی نہیں۔ اس لیے مدینہ شریف میں اگر کوئی مہمانی کے لیے، کیا آپ دیکھیں گے جگہ جگہ مدینہ شریف میں بہت مہمان نوازی ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ نا سبحان
اللہ۔ تو اکثر لوگ اس کو رد کر دیتے ہیں، نہیں آپ کو حرم میں کوئی دیکھ کھلائے پلایا چلتے پھرتے آگے پیچھے جو بھی، یہ نہیں کہ اپنے توہین سمجھو میں یہ جو ہے کھانا لوں یہ کروں وہ کروں، یا کوئی بلائے کہ آؤ بیٹھ کے کھا لیں، تو فوراً یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمانی ہوتی ہے، مہمانی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، کتنے واقعات، اب کیا کیا بتائیں کہ سبحان اللہ ایسے ایسے واقعات، ہم فقیروں کے ساتھ خود اتنے واقعات پیش آئے، ایک نہیں تو زندگی کا لمبا عرصہ گزر گیا، زندگی کے 23-25 سال مستقل الحمدللہ ہر جمعے کے، تو ایسے عجیب واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود مہمانی فرماتے ہیں، خود مہمانی فرماتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ ایک محدث فرماتے ہیں کہ میں کئی دن سے مجلس میں مقیم تھا، میرے اوپر فاقہ آ گیا، 2 دن مجھے بھوک کے گزرے، تو خیال ہے میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہوں، تو میں کیوں نہ جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کروں۔ کہتے ہیں کہ میں مواجہ شریف پر آیا اور میں نے عرض کیا اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں تو آپ کا مہمان ہوں اور میں بھوکا ہوں۔ فرماتے میں سلام پڑھ کر دعا مانگ کر باہر نکلا ہی تھا کہ ایک آدمی اپنے سر کے اوپر ہنڈیا اور ساتھ میں کچھ روٹیاں لیے ہوئے کھڑا تھا، اللہ اکبر، میرا نام پکارا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم میرا نام کیسے لے رہے ہو؟ کہنے لگے میں تو دوپہر کو گہری نیند سو رہا تھا، خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، فرمایا کہ فلاں شخص میرا مہمان ہے، اس کو کھانا پہنچاؤ۔ جیسے میری آنکھ کھلی میری بیوی چولہے سے ہنڈیا اتار رہی تھی، روٹی اس نے پکائی ہوئی تھی، میں نے اس کو اسی وقت کہا کہ اپنے لیے کھانا اور پکائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مہمان ہے۔ میں نے ہنڈیا سر پر رکھی اور یہیں آپ کے پاس پہنچ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت مزے، آپ کرتے کے تو دیکھیں، مانگ کے تو دیکھیں، نسبتوں کو حاصل کر کے تو دیکھیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں مواجہ شریف پر حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ جن لوگوں کو علم حدیث پڑھانے، یعنی جو لوگ عالم عالمات ہیں، سبحان اللہ، اور پھر اس علم کو پڑھاتے ہیں، آج تو دیکھیں ہر بندہ جو ہے اپنے ہاتھ میں ڈائریکٹ بخاری شریف بغل میں دبائے پھر ہوتا ہے، بیٹا یہ چیزیں نہیں ہیں، خدا کے لیے ایک سال میں جو ہے تفسیر کورسز ہو رہے ہیں 2 سال میں، اور ایک سال میں ڈائریکٹ بخاری شریف ہاتھ میں پڑھا رہے ہیں، اس طرح کے حرکتیں نہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی علم کی نسبت نہیں ہے۔ اس لیے اتھینٹک صحیح دین جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک سند کے ساتھ پہنچا، جیسے علماء فقہا کی ترتیب رہی، اس میں سالوں سال محنتیں کرنی پڑتی ہیں، سبحان اللہ، پھر جا کے سیاہ ستہ کی کتابوں میں پہنچتا ہے۔ تو بہرحال فرمایا کہ جن لوگوں کو علم حدیث، جو علم پڑھنے پڑھانے والے ہیں، صحیح علماء ہیں، سبحان اللہ، عالمات ہیں، تو فرمایا کہ دیکھا کہ حدیث سے پاک کے علم کی نسبت کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ انور سے سورج کی شعاؤں کی طرح نور کی کرنیں نکلتی ہیں اور ان کے دل کو منور کر دیتی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس لیے آپ سوچیں کتنے خوش نصیب ہیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں کہ فرمایا کہ تم اللہ کے مہمانوں کی تو روز مہمانی کرتے ہو، تم میرے مہمانوں کی مہمانی کیوں نہیں کرتے؟ پوچھا کون ہے؟ فرمایا جو قرآن و حدیث کو پڑھنے اور پڑھانے والے ہیں، جو صحیح دین کی نسبت رکھنے والے ہیں، تو بہت خوش ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ العلماء ورثۃ الانبیاء، ایک خاص نسبت کا نور جو سینے میں منتقل ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ نسبت نصیب فرمائے۔ ایسی تو نہیں عالم عالمہ کا درجہ آج ہر بندہ اٹھ کے یہ تو ہونا تھا، علم اٹھ جانا تھا، بے علم علماء فتویٰ دینے والے ہوں گے۔ تو اب طریقہ یہ کہ جب بھی ہم مسجد میں جائیں گے اعتکاف کی نیت کریں گے، مسجد والے جو اعمال ہیں وہ سارے جیسے سیکھے کیے ویسے کریں گے، اور پھر فرمایا کہ ایک تو عام طریقہ ہوتا ہے جب جائیں ہر نماز کے بعد سلام کر دینا، یہ عمومی سلام ہوتا ہے، لیکن یہ خصوصی ہوتا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ صدقہ ہم نے کثرت کے ساتھ کرنا ہے، مدینہ شریف کے سفر میں صدقہ بہت زیادہ کرنا ہے۔ ہمارے اکابرین کا یہ بہت معمول ہوتا تھا، اتنا کہ ہزاروں درہم و دینار جو ہے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر میں صدقہ کیا کرتے تھے۔ اور یہ چنانچہ قرآن مجید کی بھی ایک آیت مبارکہ میں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنا چاہو تو تم صدقہ کرو۔ یاد ہے قرآن پاک کی آیت ہم نے پڑھی تھی، جیسے یہ آیت اتری تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس پر عمل کیا تھا، پھر اللہ نے امت کے لیے آسانی کر دی، اس کا حکم منسوخ کر دیا، مگر وہ آیت ابھی بھی ہے۔ اس لیے
علماء فقہا جو ہے اسی بات کو فالو کرتے ہوئے کوشش کرتے ہیں کہ ہم اگر اس کثرت کے ساتھ صدقہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا یہی تھی، تو سبحان اللہ وہ نسبت ہے۔ اگر آپ کھجور کا ایک ٹکڑا بھی دیتی ہیں مگر اخلاص کے ساتھ دیتی ہیں تو پہاڑ کے برابر اجر و ثواب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس لیے صدقہ دینے میں راز کیا ہے؟ راز یہ ہے کہ صدقہ مصیبتوں، دکھ تکلیفوں، بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ عزیزی بیٹیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی سب سے بڑی مصیبت ہے، کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی۔ تو صدقہ دینے کا یہ مقصد ہے کہ اے اللہ اس صدقے کی برکت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی ناراضگی والی مصیبت سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس لیے عزیزی بیٹیوں یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ جیسے آپ کو بتایا تھا نا کہ جب آپ نے وہاں سے نکلنا ہے، طواف وداع کرنا ہے، تو حرم سے میں رو رو کے آپ نے یہ دعائیں ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، یہ سورہ النساء کی آیت نمبر کچھ بنتی ہے، تو انشاءاللہ یہ آپ کو مل جائے گی۔ یا معید و عیدنی و یا سامی و اشمعنی یا جبار اجبر، تو بس اتنا ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، بار 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 اس کو پڑھیں، پڑھ کے دعا مانگے، وہ جیسے آپ کو واقعہ سنایا تھا۔ تو اسی طریقے سے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی واجہ شریف پہ جانا ہے تو آپ کو بتایا کہ بہت ہی محبت کے ساتھ پہلے تو تحفہ اکٹھا کرنا ہے اور راستے میں سفر میں بھی کرنا ہے۔ وہاں جاتی ایک دم سے لوگ ٹھک سے جا کے نا جی میں نے اسلام پیش کر دیا، اسلام پیش، اب تو خیر بہت سختی ہو گئی ہے، اب تو صرف پہلے سے ہی پورے گروپوں کی وہ لوگ جو ہے ایک ہی دفعہ میرا خیال ہے انہوں نے حاضری رکھی ہے۔ اب آپ دیکھیں کتنی عجیب، اب تو رونا آتا ہے وہ منظر، وہ باتیں جو ہم دن میں 3 مرتبہ گھنٹوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجہ شریف میں، اصحاب صفہ کے چبوترے میں، ممبر و محراب اور تمام مستوانہ تمام ستونوں کے پاس دل کی گہرائیوں سے محبتوں کے ساتھ ایک ایک ادا کے ساتھ دعائیں مانگتے تھے، اور تمام بیر کنویں کو کہتے ہیں، ان تمام وہ کنویں بھی کھلے ہوئے تھے جس کی نسبتیں تھیں، اور تمام وہ مسجدیں سبحان اللہ جہاں پہ وہ نسبتیں اور برکتیں فضیلتیں ان کی حدیث مبارکہ نازل، ان تمام جگہوں پہ جاتے تھے۔ آج تو سب چیزیں بند ہو گئی، سب سے بڑھ کر یہ آپ کو بتایا تھا علیمہ یہ کہ احد پہاڑ کا بھی مسئلہ کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ سوچئے تو سی اب آپ ہونا کیا ہے حج پہ، آپ سوچئے ذرا، اللہ اکبر۔ لیکن یہ کہ جب کسی کو اس نسبت سے محبت ہی نہ ہو کسی چیز کو، پتہ ہی نہ آپ میرے پاس آپ 10 لاکھ کی 10 کروڑ کی چیز دے دیں اور میں سمجھوں کوئی $1 کی چیز ہے تو اس کی نسبت کی ویلیو پتہ نہیں، جب دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ان چیزوں کی، ان جگہوں کی نسبتیں ہی نہیں اگر پتہ ہوں گی تو پھر تو ہمیں کوئی وہ نہیں ہوتا نا۔ تو اس لیے فرمایا کہ ہم نے وہ تحفہ تیار کرنا ہے، پھر صدقہ خیرات تو ویسے ہی کرنا ہے، تو اس وقت ضرور بہت کثرت کے ساتھ صدقہ کریں، نفل اعتکاف کی نیت کریں، خوب پہلے سے دعائیں مانگیں، اور جو وہاں حاضری کے لیے جائیں اس سے پہلے سے بس دعائیں مانگتے لوگ کیا کریں کس طریقے سے، اور آپ ماشاءاللہ سے پردہ کرنے والی ہیں تو اپنے نقاب ہی کو، پردے کو ویسے بھی پردہ ہی کر کے سلام کریں، کیونکہ جب سلام کا مطلب کیا ہوتا ہے، آپ جب کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خود سلام سنتے ہیں، ان کو آپ ڈائریکٹ بات کر رہی ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے نا جب ڈائریکٹ بات کریں تو کیا قرآن میں ہم نے پردے کے احکامات نہیں پڑھے، وہاں پہ ہم شور و گل سے منع نہیں کیا، فلاں فلاں چیزیں، وہاں ایک دوسرے کے دوپٹے کھینچ کے پھینک کے اتار کے گالی گلوچ چیزیں وہ تماشے لگ رہے ہوتے ہیں، تو سارا کا سارا کتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھتا ہے، دل چھلنی ہوتا ہے، کتنی تکلیف پہنچاتے ہیں، وہیں رد کر دیے جاتے ہیں، ایسا کچھ نہیں کرنا جو دنیا کرے کرنے دیں، ہم نے تو بس ایک جو ہے ایک دھیان اس طرف کرنا ہے جو اپنی باسکٹ بنا کے لائی ہوئی ہیں نیکیوں کی، محبتوں کی ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں، تو بس اس کا حفاظت کریں، اور پھر نہ پہلے جو ہے جو صدقہ کر دیا صدقہ کی بھی دعائیں مانگیں، خوب دل کھول کے صدقہ کریں، آپ کو پتہ ہے فقر اور تنگ دستی کو دور کرتا ہے، یہ نہیں کہ شوہر نے نہیں دی فلاں نے نہیں دی، خود اپنے پاس رکھیں، سبحان اللہ۔ اگر زکوٰۃ صدقاتیں کرنی ہے تو خود تھوڑا وہاں جا کے الحمدللہ خرچ کر دیں، اور اپنے لوگوں کو دیں جو الحمدللہ انڈیا پاکستان کے لوگوں کو بہت کم نومینیٹڈ سی وہ رقم دیتے ہیں، تو خواتین میں خاص طور پہ زیادہ دیں، تو الحمدللہ بارہ یہ تو الگ چیزیں ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ وہ دعائیں مانگنی ہے اصل مقصد، تو وہاں سے پھر ادب کا خیال رکھیں اور تمام چیزوں کے اہتمام کے ساتھ پھر گھر سے بھی 2 رکعت پڑھ کے جائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضوری والی ملاقات نصیب ہو جائے، یہ سعادت نصیب ہو، اور اس کے بعد جو ہے سبحان اللہ
پھر آگے جو ہے نوافل کی ترتیب بتاتی ہیں تمام ستونوں کے اوپر، وہ ان کے اوپر ستونوں کے نام بھی لکھے ہوتے ہیں، اگر وہ جگہ مل جائے، موقع مل جائے تو الحمدللہ پہلے 2 رکعت نفل آپ کو پتہ ہے ریاض الجنہ میں جیسے ہی پہنچی، اب انہوں نے بڑا ٹرک کیا ہوا ہے، بہت عجیب و غریب ٹرک کیا، میں آپ کو جو نقشہ چیزیں سمجھاؤں گی بھی، اب تو انہوں نے ہر ڈفرینٹ چیزیں ہر وقت کوئی کہیں سے کھول دیتے ہیں، کوئی کہیں سے، کوئی کچھ ٹرک کر دیتے ہیں، کوئی کچھ، بہرحال اللہ کرے وہ جو اب امواجہ شریف کے پاس جو جالیاں ہیں انشاءاللہ وہاں کے قریب پہنچ جائیں گی تو ریاض الجنہ میں پہنچ گئیں، جتنا قریب جا کے ہوگا تو الحمدللہ وہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ نہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ لوگ ملتزم پہ بھی نہیں جاتے، باب کعبہ پہ فلانی جی رش ہے، یہ وہ رش کو آپ نے کیا کرنا، رش تو ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، آپ اپنا خاموشی سے جاتے جائیں، اور اصل بات میں آپ کو بتاؤں کہ اگر اللہ سے محبت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اللہ خود ہی اپنے مہمان کو آگے تک بلاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی اپنے مہمان کو اپنی ملاقات کے لیے اپنے آگے تک کھینچتے ہیں، تو یہ خود یہ عشق و محبت کا سفر، یہ عقلیں شکلیں یہاں پہ کام نہیں آتی ساری جگہوں پہ، یہ بات ذہن میں رکھیں، عقلیں چلاتی ہیں اس لیے تو واپس ویسی آتی ہیں نا، تو لہٰذا یہاں پہ کیا ہے کہ سبحان اللہ ریاض الجنہ میں جیسے ہی قدم رکھا تو جو تمام حدیث مبارکہ چیزیں اس کی نسبتیں ہیں کہ اللہ ریاض الجنہ کی جو نسبتیں ہیں، جنت کا ٹکڑا، تمام چیزیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو بندہ ایک دعا مانگے اپنے الفاظ میں، باقی تو آپ پڑھ لیں گے وہ نسبتیں فضیلتیں ساری ہیں، اے اللہ کہ آپ نے بتایا کہ ریاض الجنہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، اور آپ کا یہ بھی وعدہ ہے کہ جو ایک دفعہ جنت میں داخل ہو گیا وہ دوبارہ کبھی نہیں نکلے گا، میرے پیارے اللہ گواہ رہنا، میں ایمان اور کلمے کے ساتھ میں کلمہ پڑھتی ہوں، اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدا عبدہ و رسولہ، اے اللہ گواہ رہی ہے میرے ایمان کی، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تصدیق فرمائیں گے کہ میں آپ پر ایمان لائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں، اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ آپ نے مجھے جنت کے ٹکڑے پہ پہنچا دیا، اللہ اب آج آپ نے جنت کے ٹکڑے پہ پہنچایا، جنت میں جگہ دی، اللہ آپ کا وعدہ آپ دوبارہ کبھی جنت سے نہیں نکالیں گے، اللہ میرے جس گناہ کی وجہ سے آپ ناراض ہیں، پیارے اللہ راضی ہو کے اللہ کریم اس نسبت کو قبول کر لینا، اللہ زندگی میں کبھی بھی اب رد نہ کرنا، دھکے نہ دینا، دور نہ کر دینا، خوب پہلے تو ریاض الجنہ کی دعائیں مانگیں، سبحان اللہ، پھر مختلف ستونوں میں جو بھی بتاؤں گی بعد میں، وہ ستون ابی لبابہ ہیں، جیسے ستون استوانہ لکھا ہوا ہوگا وہاں پہ لفظ نا، استوانہ کر کے، تو وہ سارے کے سارے اندر ہیں، باہر کوئی بھی نہیں ہے، لیکن باہر بھی جتنے پان پتے ایک سادے پلر بہت زیادہ ہیں، لیکن کچھ پلروں کے اوپر آپ پان پتہ بنا ہوا ہے گرین سا دیکھیں گی نا، تو وہ بھی قبولیت دعا والے، لیکن میجر جو ہے 8 ستون ہے وہ بھی بتا دوں گی، سارے آج کل تو انہوں نے ادھر مردوں کی طرف بند کر دیے ہیں، لیکن اس کی سمت میں وہ سامنے جو پان پتے والے آتے ہیں ان کی بھی نسبتیں برکتیں ہیں، وہی ساری دعائیں وہاں اس کے پیچھے کر کے مانگ لینا، اور کچھ بھی نہ ہو سکا تو آپ نسبت سے 2 نفلیں تو پڑھتی جانا، اور پھر پوری امت کے لیے سب چیزیں کر کے خوب اللہ تعالیٰ کے حضور قبلہ کی طرف پہلے منہ کر کے ہم نے خوب جو اپنی دعائیں مانگنی، دائیں بائیں کیا رہا کچھ نہیں، اور اس کے بعد جو ہے سلام کے لیے اپنے آپ کو لے کے جانا ہے، وہیں پہ ریاض الجنہ کے اندر ہی کی بات کر رہی ہوں، اور پھر جب آگے جانا ہے تو سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ سے اب اس وقت میں آپ نے خصوصی سلام پیش کرنا جب آپ کا دل بالکل ایک محبت میں، جیسے ماں کا پورا دودھ اتر جاتا ہے نا، اب وہ بے چین ہوتی کہ بچے کو میں فوراً فیڈ کرواؤں، بالکل آپ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں کنیکٹڈ ہو گئی ہیں بالکل، کیونکہ پہلے اللہ سے رو کے مانگے، اللہ پلیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو، وصل ہو، ملاقات ہو، راز و نیاز کی بات ہو، مجھے رد نہ کر دیے اللہ، پلیز میری مدد کر دیے اللہ، تو جانتا ہے میری گندگی کو، گناہ کو، خوب اللہ کے ساتھ دل لگے کی باتیں کر کے منا کے، کبھی سجدے میں، کبھی کھڑے ہو کے، کبھی کسی انداز سے، اور پھر جب 5-10 منٹ میں خوب اپنے دل کی کیفیت بنا لیں تو پھر مواجہ شریف والی جگہ پہ، اور اس میں وہی چیز آپ دیکھیں گے، آپ کو انشاءاللہ یہ فقیر کل وہ نقشہ بھیج دے گی، اور ویسے بھی آپ کو دور سے بھی پتہ چل جائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مواجہ شریف کون سا ہے، اور پھر جو استوانہ جو ہے وہ نظر آئیں گے، جو مواجہ شریف کے اندر آئے ہوئے ہیں، اس وقت وہ سارے استوانے مواجہ شریف کے اندر ہیں، تو الحمدللہ ان استوانے کے ساتھ آپ کو اندازہ ہوگا، اس سے پہلے وہ خصوصی سلام پیش کرنے سے پہلے یہ جو استوانہ ہے نا، آپ کو استوانہ وفود نظر آئے گا، استوانہ حرص نظر آئے گا، استوانہ سریر، جو استوانہ سریر چارپائی کو یہ ہم پڑھ لیں گے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مواجہ شریف ہوگا،
وہ بالکل وہ شروع میں جو ہے خالی ہیں، پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر عمر فاروق رضی اللہ عنہ، پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اگر وہ باب جبرائیل سے لے کے جائیں گے باہر سے۔ آج کل وہ باب جبرائیل سے بھی لے کے جا رہے ہیں، مختلف گیٹ انہوں نے کیے ہوئے ہیں۔ پہلے تو ایک ہی 25 نمبر گیٹ عورتوں کا ہوتا تھا، وہ بالکل ڈفرینٹ چیزیں چینج کر دی، کبھی 37 نمبر، کبھی 39 نمبر، کبھی باب جبرائیل، کبھی ادھر کبھی ادھر، یہ کہہ رہے ہیں۔ تو بہرحال اندر مواجہ شریف تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو آپ کو یہ سارے استوانہ لکھے ہوئے نظر آئیں گے، اور جو استوانہ حرص اور استوانہ سریر، اس کے درمیان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مواجہ شریف ہے نا، تو سبحان اللہ، اس کو دوسری طرف سیدھا جو آپ کی طرف چلتا آئے گا وہ استوانہ ابی لبابہ اور استوانہ عائشہ ہوگا، اس کے آگے استوانہ حنانہ، اور آگے محراب النبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے گا، اور پیچھے یہ بالکل سیدھا قبلے کی طرف منہ کریں گی تو استوانہ عائشہ، استوانہ ابی لبابہ، اور سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محراب، اور اس کے بیچ میں استوانہ حنانہ ہے۔ اور پھر اس طرف سے آپ کو لے کے جائیں گے مقام جبرائیل، جہاں سے وحی اترتی تھی، چیزیں ہوتی تھی، وہ بھی آج کل بند کی، ادھر سے آگے انہوں نے باب جبرائیل کا ایک دروازہ کھولا ہوا، پہلے وہ مردوں کے لیے ہوتا تھا، اب آج کل جب سے کرونا کے بعد سے انہوں نے یہاں سے عورتوں کی انٹری شروع کی ہے۔ لیکن سبحان اللہ، اصحاب صفہ بھی پچھلے دنوں جو گئے ہیں، اصحاب صفہ کا چبوترا شاذ ناز، یہ عید کے بعد، چھوٹی عید کے بعد اکثر کھولتے ہیں، اور آپ کو پتا اس چبوترے کی بھی فضیلت بتاتی ہوں۔ تو بہرحال ابھی کیا تھا کہ وہاں پہ جب ہم نے یہ پہنچے، اور ہم نے کیا کرنا ہے، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے ابھی سلام نہیں کرنا، سلام خصوصی سلام نہیں پیش کرنا، یہ ایک چھوٹا سا درود شریف ہے، صلی اللہ علیہ وسلم یا سیدی یا رسول اللہ۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو شخص بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاویہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر 70 مرتبہ یہ درود شریف پڑھ لے گا، صلی اللہ علیہ وسلم یا سیدی یا رسول اللہ، تو ایک فرشتہ کہتا ہے، اے شخص، اللہ تعالیٰ نے آپ پر رحمت نازل فرمائے اور ہر حاجت اس کی پوری کر دی جاتی ہے۔ تو اب یہ 70 مرتبہ پڑھ کے جو دعا مانگنی نا، پھر خوب قبلہ کی طرح منہ کر کے، جیسے دعائیں آپ کو انشاءاللہ مل بھی جائیں گی، تو دعا مانگنی ہے۔ اس کے بعد جو ہے اپنے آپ کو جب دلی طور پر حاضر ہوگی نا، لمبا چوڑا کتاب والا سلام وہ الگ باہر سے بھی پڑھ سکتی ہیں، مسجد نبوی میں کہیں سے بھی کھڑے ہو کے، صحن سے، فلان جگہ سے فلان، تو لیکن یہاں پہ بس صرف ایک حرف والا، سب سے پہلے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، بس یہ کر دیں۔ اور پھر پہلے عربی میں بھی بہت لکھیں اللہ، پھر سب کی اپنی طرف سے کر دیں، پھر سب کی طرف سے کہ جنہوں نے وصیت کی، یا پھر امی ابو، یا جس کا بھی خاص کہنا چاہ رہی، لیکن اس سے پہلے جو ہے آپ پھر یہ میں نے بتایا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آپ کی دقت ہوئی تو خاص دعا مانگنی ہے، خاص دعا وہ کیا مانگنی ہے کہ یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا، یہ آپ کو انشاءاللہ جو جانے والے ان کو بتا بھی دوں گی، جاؤ فاستغفر اللہ، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا تو ان کو چاہیے تھا کہ یہ آپ کے پاس حاضر ہوتے اور اپنے گناہوں پر استغفار کرتے، تو واستغفر لهم الرسول، اور اللہ کے رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتے، لوجد اللہ تواب الرحیم، تو اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا بات ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے بھی اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہے اور دعا کرنی، اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بھی شفاعت فرما دیجئے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ کہنے کے بعد یہ والی دعا پڑھنی ہے۔ اگر یہ پوری دعا یاد نہ ہو تو جیسے آپ کو تھوڑی سی بتائیے کہ یا رسول اللہ اپنی زبان میں کہہ دینا، تو عربی والی تو یاد نہیں ہوگی آپ کو، ظاہر قد قال اللہ سبحانہ وتعالیٰ قول الحق، یہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ قَدْ جَاءُوكَ، یہ اگر نہیں آتی تو اردو میں کہیں، کتنا کہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، اور آپ کی کیفیت ہونی چاہیے وہ ایسے کہ انسان الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا، ایک بالکل کھلی آنکھوں سے، ایک نسبت، ایک تجلیات، ایک انوارات، ایک دیدار، اور ایک نسبتیں، اور سبحان اللہ واضح طور پر سلام کا جواب بھی، اور وہ رقت اور تجلیات جو انسان، یعنی کہ سبحان اللہ چہرے پہ ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے اور دل کے اندر وہ تمام نسبت نصیب ہوتی ہے۔ تو فرمانا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور یہ سچ ہے کہ وہ لوگ جب کہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے، یہ بات کہنے سے پہلے آپ نے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ دوبارہ پڑھنا ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پلیز گواہ رہیے میں کلمہ پڑھتی ہوں اور مسلمان ہوتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اس ایمان کی گواہی قیامت والے دن دے دینا۔
اور اس طرح سے، اور پھر یہی آیت مبارکہ اگر یاد ہے یا نہیں یاد ہے تو اپنی زبان میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے خود ہی تو قرآن مجید میں اللہ کا یہ پیغام دیا تھا کہ جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو طائف کرتے، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کرتے تو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے پاس آئے ہیں گناہوں اور غفلت میں ڈوبے ہوئے، یہاں اصحاب صفا آتے تھے، دور دور سے وفود آتے تھے اور گناہوں کی دلدل میں ڈوبے ہوتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے دعا فرماتے تھے، ان کے نفس کا تزکیہ فرماتے تھے، ان کا تصفیہ قلب ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فقینی گناہوں کے ساتھ حاضر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پلیز آپ اللہ تعالیٰ سے اس فقینی کے لیے دعا کر دیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کر دے اور مجھے قبول کر لے۔ اور خوب یہ بات پوری کرتے ہوئے تو پھر کہیں الشفاعت یا رسول اللہ، الشفاعت یا رسول اللہ، الشفاعت یا، 3 دفعہ کہہ کے خاموشی سے جواب کا انتظار کرے۔ تو اگر آپ نے واقعی محبت اور درد کے ساتھ سلام کیا ہوگا تو آپ کو واضح طور پر پتہ بھی چل جائے گا، اور وہاں پہ خوب گڑ گڑائیں مانگیں، چونکہ صحابہ صفہ پہ نہیں جا سکیں گی، اس کی نسبت سے دعا مانگیں، ابوبکر صدیق، عمر فاروق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے قرآن کی جتنی چیزیں، لمبی دعاؤں کی تفصیل ہے جو سبحان اللہ اس نسبت سے مانگے، اور لیکن اتنی یہ 2 4 5 منٹ کہ کیا کبھی زیادہ بھی ہو جاتی ہے۔ اور جیسے آپ دیکھیں نا، جیسے آپ کہتی نا کہ ایک دم مجھے پتہ نہیں کیا ہوا، ایسی کیفیت تھی میں بتانے، ایسے جب انسان کو کبھی کبھار ہوتا ہے تو یہ وہ کیفیت ہوگی، آپ کو باقاعدہ جواب ہوگا، آپ کی نسبت کروں گا، آپ کے پسینے، آپ کی حالت، آپ کے اوپر خاص تجلیات کے انوارات، تو لیکن وہ لمبا لمبا نہیں ہوتا، وہ بس تھوڑی دیر کے لیے، اور جیسے پھر آپ دیکھیں پھر اس جگہ سے ذرا ہٹ جائیں، پھر بے ادبی ہوتی ہے، ذرا سا پیچھے ہٹ کے خوب قبلے کی طرف منہ کر کے اللہ کے آگے زاروں قطار روئیں اور دعائیں مانگیں، سب کی طرف سے سلام پیش کر دیں، کتاب والا سلام پڑھنے کو دل چاہ رہا ہے یا جس طریقے سے بھی ہے وہ سارا کریں، اور اگر موقع مل رہا ہے اور جب تک نہ نکلیں سبحان اللہ جتنا موقع مل سکتا ہے، یہ نہیں کہ بچی میں نے سلام کرے بھاگو، کیوں بھائی، آپ کو موقع بھی جی دوسروں کو، آپ ہی بڑی وہ وفادار آئی ہوئی ہیں تو سب کو موقع ملنا ملتا جائے گا، بڑی اس وقت جو ہمیں عقلی دلائل دینے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے فلانی چیز ہو رہی ہے، ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر انسان اپنے دین کے معاملے میں حریص ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے، یہ ذہن میں رکھیں۔ تو الحمدللہ یہ جو ہے صحابہ کرام کیسے ریس لگایا کرتے تھے پتہ ہے نا آپ کو، تو ہم نے یہ ریس لگانی ہے، اور اس لیے کہا تھا نا یہ عقل وغیرہ نا اپنی ذرا یہیں پہ رکھ کے جانا، یہ جو ساری عقلیں شکلیں چل رہی ہوتی ہیں نا کہ جی میری عقل ہے اور اس طریقے سے کیا ہے، اگر عقل کے بوتے پہ آپ نے کرنا شروع کیا تو پھر نہیں ہو سکتا کچھ بھی نا۔ تو آپ کو پہلے بتایا تھا یہ عشق و محبت کا سودا ہے، تو یہ ساری دعائیں پھر الحمدللہ مانگتی چلی جائیں گی تو آپ کو یہ نسبت ملتے ملتے ایک رنگ آئے گا، اور اب 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ، اب تو آپ لوگوں کو زیادہ کرنا چاہیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اب تو پتہ نہیں شاید ایک ہی دفعہ آپ لوگوں کو جانے دیں یا زیادہ سے زیادہ کوئی ہو گیا تو 2 دفعہ، کیونکہ اب تو زیادہ جا نہیں سکتے، تو آپ سوچئے کتنا پھر لالچی ہونا پڑے گا۔ ہمیں اتنا حریص ہونا چاہیے عزیزی بیٹیوں، آپ سوچ نہیں سکتی، تو بس اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر کے آ گئی نا تو سبحان اللہ دنیا اور آخرت کی سعادتیں مل گئی، باقی اب ہماری اپنی اپنی عقل ہے، کیسے کرنا ہے کیا کرنا ہے، یہ نسبتیں ہیں، محبتیں ہیں، چیزیں ہیں، اور یہ سارا معاملہ نسبتوں کے ساتھ، یہ تو اب آپ چھوٹے بچے نہیں جیسے ان کی انگلی پکڑ کے لیفٹ رائٹ بندہ گھماتا رہتا ہے تو وہ کہتے ہیں اچھا امی ادھر لے گئی تھی کیا کیا پتہ نہیں، امی نے یہ کر دی پتہ نہیں، وہ والا کام تو نہیں نا کرنا ہم نے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کر کیا رہے ہیں، ہو کیا رہا ہے نا، تو انشاءاللہ العزیز یہ تمام نسبتیں ہمیں حاصل ہو جائیں۔ اور کتنی دیر تک کھڑا رہنا ہے، جتنی دیر تک آپ کی کیفیت میں ایک کپ کپی، ایک وہ کیفیت اور وہ رنگ غالب ہے، اور اس کے بعد پھر مین اس جگہ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح سے وہ کرنا پھر بے ادبی ہوتی ہے، پھر جب کیفیت بن جائے تو سبحان اللہ پھر آگے آ جائیں، تو بس یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اب آپ یہ نہ کہیں کہ بھاگی دوڑ والا وہ عمومی سلام وہ بھی جب کرنا ہے تو انتہائی محبت کے ساتھ ذوق شوق کے ساتھ، اور جب آپ نے شہادہ پڑھا تھا نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
سے بات کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہدیہ جو بھی آپ نے قرآن ہے، جتنا ذکر اذکار کیا، جو بھی چیزیں استغفار درود شریف جو بھی ہے نا، وہ تحفہ پیش کریں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قبول کر لیجیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس لیے کہ وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتہ ہے کہ جو دور سے درود شریف پڑھتا ہے تو فرشتے اسے پہنچاتے ہیں، اور جو قریب آ کر درود شریف پڑھتے ہیں تو فرمایا میں خود اسے سنتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو خود اسے سنتے ہیں، اس لیے یہ مواجہ شریف جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے ہیں، اس لیے اکابرین نے لکھا کہ مواجہ شریف کے سامنے کلمہ پڑھ کے بھی گواہی دے دینی چاہیے، اور تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو، حوض کوثر کی۔ تو ساری کی ساری چیزیں پھر وہی میں نے بتایا، ایمان کی گواہی اور ساری لمبی باتیں، پھر انشاءاللہ اگر زندگی تو آپ کو یہ فقیر نہیں یاد آئے گی۔ کہتے ہیں نا کہ گھنٹوں کیا بیٹھ کے جو ہے یہ لوگ دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا دنیا والے لوگ گھنٹوں گپے مارتے رہتے ہیں، غیبتیں چغلیاں ادھر ادھر کر تو دل نہیں بھرتا۔ تو محبت و عشق کی باتیں تو ایسی ہیں۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ ایک مرتبہ مواجہ شریف پر حاضر ہوئے، جب باہر نکلے تو چہرہ بڑا منور تھا، بڑا تر و تازہ تھا۔ کسی نے دیکھا تو پوچھا کیا حال ہے؟ فرمانے لگے میرے آقا کا مجھ پر تو ایسا کرم تھا، بھر دیا میرا دامن پھیلانے سے پہلے، یہ اتنے کرم کا عجب سلسلہ ہے، نشہ رنگ لایا پلانے سے پہلے۔ پھر جالیوں کی طرف دیکھ کر فرمایا سلامت رہے تیرے روضے کا منظر، چمکتی رہے تیرے روضے کی جالی، ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابوذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ روح بلالی۔ اس محبت کے ساتھ کہا سبحان اللہ، اور بلکہ مدینہ طیبہ سے رخصت ہونے لگے تو فرمایا ہزاروں بار تجھ پر اے مدینہ میں فدا ہوتا، جو بس چلتا تو مر کر بھی نہ میں تجھ سے جدا ہوتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ محبت والوں کی آرزویں تھیں، اس لیے اس جگہ پر خالی دل کو لے کر اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ خالی برتن جائے گا تو دودھ بھرے گا، اگر ہم دنیا کی محبت، دنیا کی باتیں، چیزیں فلاں فلاں، تو کیسے وہ نسبت کا نور، وہ کیسے اللہ کی رحمت، وہ کیسے دل صاف ہوں گے۔ جو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تزکیہ نفس کی بات کرنی ہے، وہاں اصحاب صفہ کی بات کرنی ہے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے علم کی مناسبت کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ جیسے اصحاب صفہ کا فیض پوری دنیا میں پہنچا، ہمارا دل بھی گندا ہے، صفوف سے نکلا ہے، صفائی کر دیجئے، گندے دل کو لے کر آیا، ہماری نسبت کو بھی قبول کریے، ہماری نسبت سے دین، نیکی، تقویٰ، طہارت، قرآن و سنت کا کام، علم نافع، ہمارے علم لدنی نصیب ہو کا ہمارے اپنے نسلوں میں اللہ سب جگہ پہ اس خیر کے فیض کو پہنچا دے۔ مانگیں، پیش کریں اپنے آپ کو، اور یہاں سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ جگہ یہاں سے دین اسلام پھیلا، آپ نے اپنے صحابہ کو دین کی محنت کے لیے پوری دنیا میں بھیجا، معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا، فلاں کو فلاں جگہ بھیجا، میں حاضر ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر قبول کر لیجئے مجھے بھی یہاں دین کے لیے رخصت فرما دیجئے، تاکہ میں جاؤں تو دین کا کام کروں، کہ اعلیٰ رب العزت کی رحمتیں ہوں گی۔ کسی شاعر نے عجیب کہا سوچتا ہوں میں تب جنم لیتا، جانے پھر کیا سے کیا ہوتا، چاند ہوتا تیرے زمانے کا، تیرے ہاتھوں سے میں بٹا ہوتا۔ اللہ اکبر۔ تیرے قدموں پہ بہہ گیا ہوتا، ٹکڑا ہوتا میں ایک بادل کا، ساتھ تیرے میں گھومتا ہوتا۔ پیڑ ہوتا کھجور کا کوئی جس کا پھل تو نے کھا لیا ہوتا، تیرے ہجر کے آس پاس کہیں میں کوئی کچا راستہ ہوتا، خاک ہوتا میں تیری گلیوں کی، تیرے پاؤں کو چومتا ہوتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ محبت کے ساتھ پاؤں کو بوسہ دیتے، سبحان اللہ، کیسی محبتیں ہوتی تھیں۔ اور جو شیریں سخنی ہے میرے مکی مدنی، تیرے ہونٹوں سے چھنی ہے میرے مکی مدنی، تیرا پھیلاؤ بہت ہے، تیرا قامت ہے بلند، تیری چھاؤں بھی گھنی ہے میرے مکی مدنی، نسل در نسل تیرے ذات کے مکروز ہیں ہم، تو غنی ابن غنی ہے اے میرے مکی مدنی۔ تو سلام محبت ایسے جا کے پیش کرنا ہے، بڑی محبت سے یہ دعا بڑی اچھی لگتی تھی، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میں نے ماننا کہ گناہ گار ہوں پر آپ کا ہوں، اس گناہ گار سے سرکار نبھائے رکھنا، ذرہ خاک کو خورشید بنانے والے خاک ہوں میں، مجھے قدموں سے لگائے رکھنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ نسبتیں کاش ہم فقیروں کو مل جائیں، اس لیے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے ہمارے پر بہت احسان کیا کہ ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم
کہ امتی بنایا اور ہمارے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اتنی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے کہ اتنی تعریفیں کی اور فرمایا کہ پھر بھی تعریفوں کا حق ادا نہ ہوا۔ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے عزیزی بیٹیوں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اگر اتنا پیارا موقع دے، ہمیں گھر سے یہ نسبتوں کے ساتھ بہت محبت سے مانگنا ہے، رونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیے کتنا خوبصورت انتخاب کیا۔ اللہ رب العالمین ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، قرآن ہمیں جو دیا وہ ذکر للعالمین ہے، جو جہان والوں کے لیے نصیحت ہے، اور بیت اللہ دیا تو فرمایا ہدی للعالمین ہے۔ میرے اللہ نے مجھے اور آپ کو کتنی عزتیں بخشی اور فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور بہترین دین دیا جو تمام دینوں سے افضل ہے، سلامتی والا دین دیا، کامل اکمل دین دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا نسبتیں عطا فرما دیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری چیزیں بہترین عطا فرمائی، اور فرمایا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكْتُ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقَتْ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ واللیل سیاہی زلفوں کی چہرہ والضحیٰ، اس کا سارے جہاں کا پیارا ہے، آپ محب ہے خدا اس کا، رب نے بنایا جب اس کو خود آپ کہا سبحان اللہ۔ تو اس لیے عزیزی بیٹیوں کیسے کیسے ہیں اس سیارے، گلیوں میں کیسے گھومنا، کیسے اور شراب عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پی کر مزے مزے سے جھومنا۔ اللہ کرے مجھے اور آپ کو یہ نسبتیں نصیب ہوں۔ تو عزیزی بیٹیوں ان نسبتوں کو ہم نے حاصل کرنا ہے اور اسی نسبت کے ساتھ وہاں جا کے مانگنا کرنا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام کے بعد پھر جب ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا سلام، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا سلام، اور پھر فرشتوں پر، پھر آگے ساری اور خوب کھڑے ہو کے دعا مانگنا، اور جب وہاں پہ طواف وداع کرنا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کو جب الوداع کرنا ہے وہ اس کی بھی آپ کو الحمدللہ خود بھی آپ اپنے دل سے بہت دعائیں مانگیں گی تو آپ کو پتہ ہے کسی کی الوداعی، اور خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی الوداعی، آج ہم اپنے پیارے کو رخصت کرتے ہیں تو آنسوں کی لڑی ہوتی ہے، تو الوداع یا رسول اللہ، الفراق یا نبی اللہ، الامان یا حبیب اللہ، کیسے یہ بہت مشکل گھڑی ہوگی الوداع کرنا مکہ اور مدینہ شریف کی جگہوں کو، یہ مشکل گھڑیاں ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے اپنے اندر بنا ہوگا تو عزیزی بیٹیوں پھر وہ نسبتیں حاصل کریں گے۔ اس لیے آج دیکھیں کہتے ہیں بھاگی دوڑی کا حج عمرہ ہو جائے، 40 نمازوں کی فضیلت آپ کو پتہ ہے مدینہ شریف کی، کو ہر طرح کے عذاب سے بچ جاتا ہے، منافقت سے بچ جاتا ہے، یعنی ایمان کے ساتھ اٹھے گا۔ تو آج ہمیں اس بات کی توفیق ہی نہیں، کہتے بہت بیزی ہیں، پتہ نہیں بیزی ہو کے کیا جانا ہے، قبر میں کیا چیز لے کے جانی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس لیے اس سفر میں جب مدینہ شریف کا سفر ہے پورے راستے ہم نے درود شریف پڑھنا ہے ہر چیز میں، اور پھر اس کی جب مدینہ شریف میں داخل ہونے کی دعائیں ہیں اپنی زبان میں، آپ کو بتائیں نا کہ وہ زبان میں استعمال کرتے رہنا، ضروری نہیں کہ عربی کی دعائیں جس کا پتہ ہی کچھ نہیں چل رہا، تو اس لیے جو ہے وہ دعائیں مانگیں، نفلی اعتکاف کی نیت بار بار کیا کریں، اور پھر یہ کہ اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے وہ فائدہ عطا کر دیجیے جو اللہ اپنے اپنے پیاروں کو دیا، اپنے چاہنے والوں کو دیا، اپنے فرما برداروں کو دیا۔ اللہ ہماری بھی ویسی مغفرت عطا فرما، اللہ ہمارے لیے وہ تمام چیزیں آسان فرما دیجیے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر مغفرت کے فیصلے فرما دیتے ہیں عزیزی بیٹیوں۔ وہاں پہ جو ہے بہت سی جگہ ہیں، جنت البقیع تو ابھی آپ کو نظر آ جائے گی، جو سبز گنبد والی سائڈ ہے پیچھے جنت البقیع والی سائڈ، تو وہاں پہ بھی آپ پھر سبحان اللہ آپ کو پتہ اس کی عظمت فضیلت، اللہ تعالیٰ کاش کہ ہمیں بھی وہیں کی نسبت نصیب فرمائے، مدینہ شریف کی موت ریاض الجنہ کی اور جنت البقیع میں دفن ہونا نصیب فرمائے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے علاوہ پھر آپ جبل احد اور شہدائے احد کی بھی زیارت کریں، یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سمیت 70 صحابہ کرام رضوان اجمعین کی جو ہے قبر مبارک ہے۔ احد کے بارے میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ وہ احد کے سارے واقعے کو یاد کرنا عزیزی بیٹی، وہاں بہت دعائیں مانگنا،
اور وہ پہاڑی بھی آپ دیکھیں گی اس پہ چڑھ کے چھوٹی سی، اور وہ دوسری تو سڑک کے دوسری طرف ہے جس احد کے پہاڑ کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جو ہے سید الشہداء یہاں پہ وہ سارا جگہ ہے شہدائے احد ہے، وہاں پہ انشاءاللہ ضرور جانا اور ان میں ساری دعائیں کرنا، تو اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں نسبتیں دیں گی۔ عجیب رکت ہوگی وہاں کھڑے ہو کے اس نسبتوں کو، ان واقعات کو درد کے ساتھ کرنا، تو ایک عجیب عجیب انوارات وہاں پہ ہوتا ہے، قدم قدم میں لمحہ بلمحہ۔ مسجد قباء کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ اس میں 2 رکعت نفل پڑھنا عمرے کے برابر ہے، ہفتے کے دن مستحب ہے وہاں پہ، تو سبحان اللہ۔ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ستون ہے نا، جیسے بتایا تھا استوانہ کہلاتے ہیں، استوانہ حنانہ، تو اب بالکل انہوں نے مردوں والی بالکل جو جگہ ہے نا یہاں پہ، آپ کو ابھی بتایا کہ بیٹھ کے یہاں پہ امام خطبہ منبر دیتے ہیں اس طرف کر دیا نا، یہ کو کھجور کا تنا تھا، آپ نے رونے والا واقعہ سنا، تو وہاں پہ انہوں نے شکر ایک چیز بنائی ہے کہ میوزیم بنایا ہوا ہے، اس میں ساری پوری وہ ایک وزٹ دیتے ہیں، اور سبحان اللہ وہ اچھا خیر کا زمانہ تھا، اس وقت پتہ نہیں اس کی ترتیب کیا ہوگی، تو سبحان اللہ اچھا دیتے ہیں ہر زبان میں۔ تو استوائے حنانہ کا واقعہ بڑی درد اور رو کے کبھی اکثر کوئی اچھا بیٹھا تو بتاتا ہے، یاد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائی میں کتنا وہ رویا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیسے اس کو تسلی دی تھی، تو یہ استوانہ حنانہ ہے۔ تو استوانہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میری مسجد میں اس ستون کے پاس ایک ایسی جگہ ہے کہ اگر لوگوں کو اس کی فضیلت کا علم ہو جائے تو وہ وہاں نماز پڑھنے کے لیے قرآن اندازی کرنے لگے، تو وہ کون ہے؟ یہاں پہ استوانہ عائشہ لکھا ہوا ہے، تو فرمایا کہ اس لیے ہمیں یہ ساری قبولیت دعا کی جگہ، جتنے استوانے بتا رہی ہوں نا، استوانہ ابی لبابہ جس کا واقعہ تو ہم نے قرآن میں بھی پڑھا نا، حضرت ابی لبابہ رضی اللہ عنہ کی جو غلطی معاف فرمائی تھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ، تو یہاں پہ بھی نفل پڑھ کے اپنے گناہوں سے سچی اور سچی توبہ انہی کی مناسبت سے مانگنی چاہیے، کہ جیسے اللہ نے ان سب کو یہ نسبتیں دی اور ان کی گناہوں کو معاف کر دیا، ہمیں بھی کر دیجئے۔ استوانہ سریر جو میں بتا رہی ہوں مواجہ شریف کے ساتھ اندر بالکل وہاں پہ مواجہ شریف شروع ہوتا ہے نا، وہ سریر چارپائی کو کہتے ہیں نا، جیسے بیڈ ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے چارپائی وہاں بچھا دی جاتی تھی، آپ وہاں آرام فرماتے تھے، تو استوانہ حرص کہتے ہیں پہرے دار کو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ اکثر نماز پڑھا کرتے اور راتوں کو بیٹھ کر اسی جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہرا دیا کرتے تھے، اس لیے اس کو استوانہ علی رضی اللہ عنہ بھی فرماتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، یہ دونوں بالکل مواضع شریف کے اندر آپ کو نظر آئیں گے، اوپر ایسے آپ دیکھیں گے گرین میں نا، آپ تصویریں بھی کھول کے دیکھیں نظر آ جائیں گے، استوانہ الوفود، یہاں پہ ہر جگہ سے وفد آتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہاں بیٹھ کر جو ہے ان سے ملاقات کرتے اور ان کے لیے پھر دعائیں فرماتے تھے، اور ایک استوانہ تہجد ہے، یہاں تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے، یہ سارے قبولیت دعا والی جگہ، تو اب وہاں نہیں ملیں گے نا، ان کے بالکل پیرلل آگے جہاں جہاں ملتی جائے گی نا جگہ، آگے سے آگے جاتے جائیں، جیسے حجر اسود کے بارے میں بتایا تھا مقام ابراہیم کے، تو آپ کا دل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو نسبت تعلق اور میت ہوگی نا، تو وہی آپ کو سبحان اللہ نسبت نصیب ہوگی۔ تو اگر ابھی آپ دیکھیں کہ وہ میں کون سا گئی، یا کوئی کہے میں تو بڑی گئی ہوئی، ایسے کرنا ہی نہیں ہوتا، میں لانی نہیں ہوتی، چاہے آپ 50 دفعہ گئی ہوئی ہیں تب بھی سبحان اللہ ایک نئے جوش اور ولولے، ایک آگ لگی ہوئی دل میں، ایک درد اور محبت، ایسی رقت اور ایسا جیسے ابلتا ہوا دودھ باہر گرتا ہے، ایسی مٹھاس اور ایسی رقت ہو، اور نہیں گئی تو اس پہ بھی ہو، اور اگر جا نہیں پا رہی اس پہ، ہر چیز کا ایک لطف اور مزہ ایسا ہے۔ اور اس لیے نمبر 8 وہاں جو استوانہ جبرائیل امین السلام ہیں، جو ان کے آنے کی خاص جگہ تھی، یہ ستون روضہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر کے وقت اندر آ گیا، اس لیے باہر اس کی اب زیارت بالکل بھی نہیں ہو سکتی، تو یہ خاص طور پہ ہیں۔ اور پھر جو ہے آپ کو بتایا پان پتے والے پلر آپ کو نظر آئیں گے جب جائیں گے، آدھے خالی آدھے اس طریقے سے، تو وہاں ان کے پیچھے جہاں جہاں پہ بھی موقع ملتا جائے گا، تو انشاءاللہ العزیز جو ہے دعا مانگنا، یہ اصحاب صفا کا چبوترا تو بالکل نہیں حج کے دنوں میں کھلا ہوتا، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ کیا تھا، اور اس کی دعائیں بھی آپ لوگوں کو خاص طور پر بتائیں۔ مساجد کی اگر وہ زیارت کروائیں، مین جو اکثر ہیں وہ تو انہوں نے بند کر دی، جیسے مسجد قباء ہے، تو مساجد خندق ہے جو غزوہ احزاب کے موقع پر جس جگہ خندق کھودی گئی تھی وہاں مسجدیں بنی ہوئی، ان میں سے ایک کو مسجد احزاب اور مسجد فتح بھی کہتے ہیں، تو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن دعا کی تھی، اللہ پاک نے دعا قبول فرمائی تھی اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی تھی، اس کے ارد گرد صحابہ کرام جن کے نام سے بھی مسجدیں بنی ہیں، مسجد قبلتین اس کی تو وزٹ کروا دیتے ہیں، مسجد بنی ظفر، اور اس کو مسجد بنی بالا بھی کہتے ہیں، مسجد جاوا، یہ خیر نظر نہیں، مسجد جمعہ کی زیارت کروا دیتے ہیں آج،
پھر جمعے کے دن جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینہ کے لیے روانہ ہوئے، راستے میں بنو سالم کا قبیلہ آباد تھا، یہاں پہنچے تو نماز کا وقت ہو گیا تھا، آپ نے وہیں جمعہ کو خطبہ دیا، نماز پڑھی۔ یہ ہجرت کے بعد جو سب سے پہلے چند نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قبا میں قیام فرمانے کے بعد سفر کیا تھا، یہ پھر مسجد جمعہ بنی اس نام سے مسجد غمامہ ہے۔ عید کی نماز پڑھایا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسجد سقیہ ہے اور یہ مسجد بہت چھوٹی ہے، یہاں ایک کنواں ہے جس کا نام سقیہ، اس لیے اس مسجد کا نام بھی سقیہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے لشکر کا معائنہ کیا تھا اور نماز ادا فرمائی تھی۔ مسجد زباب بھی ہے، یہ نظر نہیں آتی۔ مسجد بنی حرام یہ بھی نظر نہیں آتی، لیکن یہ پہلے ساری تھیں، اب تو بالکل ہی کایا پلٹ دیا ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نصیب فرمائے۔ بیر کہتے ہیں کنویں کو، تو بیر کے لفظ استعمال وہ کریں گے، بیر عریس، بیر بضاء، اس طرح سے۔ تو یہ ساری برکتوں والے کنویں تھے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر پانی پی کے یا وضو کر کے اس میں پھر لعاب مبارک ڈالا تھا تاکہ امت کے لیے نسبت اور برکت ہو۔ مختلف موقعوں پہ ہوا تھا۔ میرے یہاں کا جو ہے یہ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا جو باغ مبارک تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر تشریف لاتے تھے تو اس کا کنویں کا پانی نوش فرماتے تھے۔ تو سبحان اللہ، تو اب یہ بیر روحا جو انہوں نے شاید کھول دیتے ہیں ابھی بھی نا، بیچ بیچ میں کھول دیتے ہیں، حج کے دنوں میں پتہ نہیں کھولا ہو یا نہیں ہو۔ تو انشاءاللہ العزیز جہاں کا بھی موقع مل جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک چیز عزت عظمت اور سلامتی والی ہے۔ تو پورا کا پورا یہ سفر ہی ہمارا بیسیکلی کس چیز کا سفر ہے؟ آداب کا سفر ہے۔ تو ان آداب کا خیال ہم لوگوں نے بہت زیادہ رکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور ادب یہ سیکھا۔ کچھ بھی نہیں، ابھی آپ کو کچھ بھی نہیں بتایا مدینہ شریف کے بارے میں، ایون جتنے بھی سفر یا معاملات ہیں، تو کیونکہ یہ ایک میں نے بتایا نا کہ نہ ختم ہونے والی کہانی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دونوں ہی حرمین کا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس نسبتوں کی توفیق نصیب فرما دے۔ آپ لوگوں کو یاد نہیں رہا، اس فقینی کو آپ کو لنک شیئر کیا تھا کہ وہ لوگ جو زینب سینٹر کے اسٹوڈنٹ نہیں ہیں، زینب سینٹر کے لوگوں کو تو ان کی اپنی گوگل کلاس روم میں چیزیں ان میں ان کو ریکارڈنگ وغیرہ شیئر کر دی جائے گی، جو لوگ مانگ رہے ہیں ان کے سوال جواب ہیں۔ تو جو لوگ آؤٹ سائڈر تھے ان کو لنک شیئر کیا تھا، تو آپ لوگ تمام اس لنک میں ایڈ ہو جائیں تاکہ اس میں آپ کے پھر کل کے بعد سے جو سوال چیزیں آئیں گی، جو سارا کچھ ہوگا یا کچھ کرنا کرانا۔ اور یہ حج پہ چونکہ اس دفعہ انہوں نے لے جانے نہیں دیا، کوئی مرشد یا چیزیں اس طرح سے نہیں بنی، تو اس لیے یہ ٹریننگ کے لیے پھر الحمدللہ کون کہاں کیسے کرے، جس کو جہاں جہاں نسک میں جا کے موقع ملا ہے، جہاں جس کو سوٹ کیا، کسی کو کتنے $1000 کا، بالکل ایک افراتفری والے تھے اور آپ کو پتہ ہے ایک منٹ میں ختم ہو رہے تھے، کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا، بس جو بیٹھ گیا، جس نے جو کلک کر دیا، جس کو جہاں جو مل گیا، تو اس طرح سے ہے۔ اور ایک منٹ میں وہ سارا کوٹا ختم ہو جاتا تھا، تو اس لیے ابھی تو فی الحال کوٹا ختم ہوا ہے وہ کافی عرصے سے، لیکن ہو سکتا ہے کوئی روز لوگ نہ جائیں یا اس طریقے سے ہو یا آخر میں تھوڑا سا وہ کھول دیں، تو اس وجہ سے وزٹ کرتے رہنا چاہیے۔ تو دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے، آپ اس گروپ میں اس میں ایڈ کر کے جو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، توفیق ہوئی تو انشاءاللہ آپ کی جو اس سے متعلقہ سوال ہے تو آپ اس کو دے دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے۔ اور جو بچیاں زینب سینٹر کی اسٹوڈنٹ، کیونکہ وہ ڈبل نہ کریں، پھر اس میں ہمیں انہیں لوگ اور اپنا انٹروڈکشن چیزیں تھوڑی بہت دے دیں تاکہ انشاءاللہ العزیز پھر نسبت ضروری نہیں حج والے لوگ ہیں، بغیر حج پہ جانے والے لوگ بھی الحمدللہ اس میں ایڈ ہو کے کوئی سوال جواب چیزیں زینب سینٹر کی کلاسز کورسز یا اس کے پروگرام اردو انگلش میں مردوں عورتوں کے جو بھی کچھ اس طرح سے پوچھ کر رہے تھے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے، عافیت دے، ہمیں خود بھی دین کا کام کرنا چاہیے، دوسروں کو دعوت دینی چاہیے۔ یہ زینب سینٹر ہے الحمدللہ، آپ اس کی ویب سائٹ پہ گئی ہوں گی تو آپ کی اس کی تفصیلات ساری نظر آئی ہوں گی، کسی قسم کی مدد ہو تو الحمدللہ آپ کو مل جائے گی۔ تو کل انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو حج کے قبول کرنے کے لیے کیا کوششیں کرنی چاہیے، اس کی کیا نشانیاں ہیں، قبولیت دعا کے مقامات اور پورا حج عمرہ اوور ویو کریں گے ایک نظر میں۔ اور ابھی آپ سوال لکھتے ہیں، اگر آپ لوگ یہاں پہ ہیں تو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ چیٹ میں سوال لکھ دینا، تو اس میں بھی اور گروپ میں بھی ڈال دیں تاکہ اگر کل کوئی ایسا ہے ریلیونٹ کوسچن، باقی میں نے الحمدللہ اس فقیمی نے کوشش کور کرنے کی کوشش کی ہے، تو مین چیزیں، باقی تو آپ کو پتہ ہے کہ ہر انسان کے بہت مسائل ہوتے ہیں۔ تو ہاں وہ گولی کے بارے میں آپ بتانی تھی تو اس کے بارے میں بتا دیں گے۔
انشاءاللہ العزیز باقی جو ہے آپ انشاءاللہ چیٹ باکس میں اگر جو بھی بات لکھنا چاہ رہی ہیں یا اپنے لنک میں آ کے ادھر انشاءاللہ العزیز سوال لکھ دیں تو اس سے متعلق کل آپ سے پھر سوال کے بارے میں بات ہو جائے گی. باقی انشاءاللہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپس میں لنک میں رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کرم و قبولیت کے فیصلے فرما دے. ہم سب سے اللہ تعالیٰ راضی ہو اور بار بار ان قبولیت والے سفروں کی توفیق نصیب فرمائے. تو تھوڑی دیر کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کر لیتے ہیں، کیونکہ اگر کسی بھی بات کو اس فقیر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے، دیدار کے لیے بہت سے وظائف ہیں، تو انشاءاللہ موقع ملا تو کل ان وظائف کے بارے میں بھی یہ فقیر نے بتا دیں گے کہ تو رشتہ جو بھی چیزیں، کیونکہ باتیں میں نے بتایا نا بہت ہے نا ختم ہے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. باقی ہمیں ہر حال میں، چاہے ہم سفر میں جا رہے ہیں، ہجر میں ہیں، جہاں پہ بھی ہیں، ہمیں ہر جگہ ہی اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلے محبت کرنی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ذریعے سے اللہ کی محبت ملنی ہے. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت شرط اول ہے. اگر اس میں رہ خامی تو ایمانہ مکمل ہے. تو ہر حال میں اس محبت کو کرنا. آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق کے واقعات چیزیں، ادب اداب کے واقعات پڑھیں، سیکھیں، سمجھیں، سیرت کو کچھ پڑھیں تاکہ آپ کے دل میں ایک جذب و شوق، ایک کیفیت، ایک منظر سجے. جیسے آپ کہیں جاتی ہیں، آپ کو آپ نے ملیشیا نہیں دیکھا ہوا، آپ نے جو ہے کوئی اور ملک جو بھی ہے آسٹریلیا نے دیکھا، آپ آن لائن جاتی ہیں، اس کو سرچ کرتی ہیں، اس کی فلاں فلاں جگہ، فلاں ٹور وزٹ، فلانا فلانا اتنا کرتی ہیں کہ اتنا اچھا ارینج کر لیتی ہیں. تو اس کے لیے بھی آپ اتنا اچھا اس کو پڑھیں، سیکھیں، سمجھیں. یہ اصل میں محبت کے واقعات، ادب اداب کے، ان چیزوں کے کیسے اللہ سے کنیکٹنگ، تاکہ سبحان اللہ ایسے لگیں کہ واقعی الحمدللہ ایک نسبت کے نور کے ساتھ آپ نے جو ہے قبولیت والا حج عمرہ کیا. اور اللہ تعالیٰ ان سفروں کو پھر ہمارے لیے قبول فرما لے. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیر. حسن جزاک اللہ. دعا کر لیجیے تھوڑی دیر انشاءاللہ العزیز. کل اس ورکشاپ کا انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو لاسٹ سیشن ہوگا، اور اس کو کل ہم جلدی ریپ اپ کریں گے، کیونکہ جمعہ کے دن مبارک دن ہے. بس ہم دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کی ٹوٹی پھوٹی محنت اور کوششوں کو قبول فرما لے. تو دعا کیجیے. سبحان ربی الوہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا اللہ، یا حنان، یا منان، یا کریم، یا کریم، یا رحیم، یا رحیم، یا بدیع السماوات والارض، یا ذا الجلال والاکرام. اللہ ہم آپ کی کمزور سی بندی ہیں، اللہ گناہ گار ہیں، اللہ فقیر تیرے در پہ آئے ہیں. پیارے اللہ کریم، اللہ کریم، یہ عاشق لوگ تیرے در پہ پہنچ جائیں گے. اللہ کریم، دیوانے تو ہم بھی ہیں، محبت تو ہم بھی کرتے ہیں. اللہ کریم، کلمہ تو ہم نے بھی آپ ہی کا پڑھا. اللہ کریم، ہمیں وہ محبت کرنی نہ آئی جیسی محبت کرنی چاہیے تھی. کریم پروردگار، پیارے اللہ کریم، مگر ہم اپنے دل کو کیا کریں، اسے پھر بھی شوق وصال ہے. پیارے اللہ کریم، ہم سے بھی کوئی ایسا کام لے لیجئے جس سے آپ راضی ہو جائیں، خوش ہو جائیں. اللہ تیرے بنا جینا اچھا نہیں لگتا، نہ دن اچھا لگتا ہے، نہ رات اچھی لگتی ہے. پیارے کریم، اللہ وہ دل ہی کیا، اللہ کیا جو تیری درد میں، تیری محبت میں، اللہ ذوق شوق میں، اللہ اس لگن میں نہ تڑپے. پیارے اللہ وہ دل دے جو تیرے عشق کا گھر ہو. اللہ کریم، محشر کا بھی اگر شور ہو تو اسے ہوش نہ ہو. میرے اللہ کوئی ایسی دیوان جو عشق محبت کے کوئی سفر نصیب فرما دیجئے. اللہ کریم، ہمارے جن جن گناہوں کی وجہ سے آپ ناراض ہوئے، اللہ کریم، انما بغیکم علی انفسکم، آپ کا وعدہ کہ اے بندے تیرے اپنے گناہوں کا وبال تیرے پر غالب آتا ہے. اللہ واقعی اللہ آج تو ہم کام کے مسلمان بھی نہیں رہے، ہمیں کیا ہو گیا. پیارے اللہ پلیز، اللہ آپ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں نا. اپنے گندے بچے کو ماں ہی صاف کرتی ہے، ڈسیبل بچے کے اوپر ماں ہی خیال رکھتی ہے نا. کوئی اسے دیکھتا کرتا نہیں، حتیٰ کہ باپ بھی اس کی طرف نہیں دھیان کرتا. کریم پروردگار، آپ ہمیں رد نہ کیجیے، دھکے نہ دیجیے. اللہ آگے بڑھ کے تھام لیجیے، رحمتوں کی ٹھنڈی چھاؤں میں چھپا لیجیے. اللہ راضی ہو جائیے. اللہ جن ماؤں بہنوں بیٹیوں بچے محبت ذوق شوق کے ساتھ اللہ پروگرام کو بیٹھا سنا سیکھا سمجھا، پھر اللہ ان کی محبتوں کو قبول فرما، وفاؤں کو قبول فرما، ان کے آنسوں کو قبول فرما، ان دلی تمناؤں کو قبول فرما. نہ جانے کون کس درد کے ساتھ بیٹھی رہی، کس آہ کے ساتھ، کس تڑپ اور لگن کے ساتھ، نہ جانے کس کس کے پاس کون کون سی مجبوریاں، غم ہے، دکھ ہے. اللہ کریم، ہم اپنے دکھڑے کہاں کہیں، کس کو سنائے، کس سے جا کے رو. اللہ لوگ تو بڑے ہی اللہ دکھ دیتے ہیں، بڑے ہی مذاق اڑاتے ہیں، تانے دیتے ہیں. اللہ کریم، تو ہی تو ذات ہے جو دیتا بھی ہے، خوش ہوتا ہے.
یا کریم پروردگار رد ہونے سے بچا لیجیے، ضائع ہونے سے بچا لیجیے، دھکے دینے سے بچا لیجیے، کریم پروردگار کبھی بھی تنہا نہ چھوڑنا، بے سہارا نہ کرنا، ہر ماں بہن بیٹی بچی کی دلی دعاؤں کو قبول کر لیجیے اللہ کریم۔ خاص طور پہ اللہ ہماری جتنی زینب سینٹر کی بچیاں، طالبات، معلمات ہیں، اصلاح البنات کی فلاح سینٹر کی پوری دنیا میں جہاں جہاں یہ محنتیں کوششیں ہماری مختلف اداروں میں کی شکلوں میں ہو رہے ہیں، اللہ کریم مردوں کے پروگرام ہیں، عورتوں کے ہیں، ورکشاپ ہے، بچے بچیوں کے پروگرام ہیں، اللہ کریم خدمت والی جماعت خدمت کرتی ہے، اللہ کریم ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اللہ کریم ان سب کو اپنی مقبول بندے بندیوں کے صف میں شامل فرما، اپنی رضا اور وصل نصیب فرما، قرب کے اعلیٰ درجات نصیب فرما، اللہ ان کی ظاہری باطنی پریشانیوں کو دور فرما، دکھوں اور غموں کو دور فرما، میرے اللہ ان سے راضی ہو جائے، ان کی نسلوں کو قبول کر لیجئے، اللہ ان کو علم لدنی دین میں واہمی دے، غائبی اسباب سے مدد نصرت نصیب فرما، شرع صدر فرما، ایمانوں کی حفاظت فرما، اعمال کی حفاظت فرما، یا اللہ کریم آپ ان سے راضی ہو جائیے، اللہ ایک ایک بچی کو مینار نور بنا، دین کا قلعہ بنا، اللہ رہتی دنیا تک ان کی نسبت اور فیض کو اللہ شرف قبولیت عطا فرما، اللہ جو ہماری زینب سینٹر کی اسٹوڈنٹ تو نہیں ہے، محبت کرتی ہیں، ذوق شوق سے دعوت دیتی ہیں، اللہ پروگرام بیانات سنتی ہیں، اللہ کریم اپنے مردوں کو سنواتی ہیں، اپنی اولادوں کو، اللہ چاہے انگلش میں، اردو میں، اللہ جہاں جہاں جو محنتیں کوششیں کری ہیں، اللہ کریم ان کی اس محبت کے بدلے اللہ آپ ان کو اپنی محبت دے دیجیے، اپنا وصل دے دیجیے، اپنا قرب دے دیجیے، اللہ انہیں بھی دین کا درس ذوق شوق نصیب فرما، اللہ ان کو بھی علم کی نسبت نصیب فرما، علم کا نور نصیب فرما، علم نافع نصیب فرما، اللہ اس دین کی سمجھ نصیب فرما، صحیح دین کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق نصیب فرما، ہمارے اندر کی گندگیوں کو دور فرما، اللہ ہمارے جرم اور قصوروں کو معاف فرما، یا اللہ ہمیں رد نہ کرنا، ضائع نہ کرنا، بے سہارا نہ کرنا، ہمیں حاسدوں کے حسد سے بچانا، دشمنوں کی دشمنی سے بچانا، جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمانا، ہمارے اعمال کی حفاظت فرمانا، اللہ کریم میرے پیارے اللہ نہ جانے کون کس درد کے ساتھ دعائیں مانگ رہی ہیں، تڑپ رہے ہیں، مچل رہے ہیں، اللہ دیوانگی کے سفر کے لیے رو رہے ہیں، پیارے اللہ کریم، اللہ پتہ نہیں آخری لمحے تک کس کا کیا ہونا ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے، اللہ تو ہی فیصلے اور رازوں کو جاننے والا ہے، کریم پروردگار، یا اللہ کریم دنیا کے ہمارے اس سفر کو بھی آسان فرما، اللہ موت والا سفر بھی آسان فرما، آخرت قبر حشر والے سفر بھی آسان فرما، اللہ جتنے ہمارے پیارے چلے گئے سب کو بخش دیجیے، معاف کر دیجیے، قرب کے اللہ درجات نصیب فرما، اللہ جو بیمار حال ہے شفا کاملہ عاجلہ مستعملہ عطا فرما، اللہ جو مصیبتوں میں جکڑے ہوئے ہیں، دکھ تکلیف پریشانیاں غم ہیں، اللہ کریم ان کو نام بنام تمام پریشانیوں دکھوں غموں سے نجات نصیب فرما، اللہ جو رزق روٹی کی وجہ سے پریشان ہیں ان کے، اللہ رزق روٹی میں اللہ کریم ان مسائل کو دور فرما، اللہ کریم اس میں برکت نصیب فرما، اللہ قرضوں کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما، اللہ سب کے لیے اپنے گھر کی حضوری کی توفیق نصیب فرما، ان خوش نصیبوں میں شامل فرمانا جو لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے دیوانہ وار کرتے ہوئے تیرے گھر کی طرف روانہ ہوں گے، اللہ کریم جھوم جھوم کے تیری محبتوں کے مزے، لطف اور سکون اور چاشنی اور وہ لذت اور کیفیات، اللہ وہ جذب و شوق نصیب ہو جائے گا، اللہ اللہ کریم تمنی تو ہر دل ہے، تمنا تو ہر کی ہے، تڑپ تو ہر ایک ہے، اللہ تو قبول کر لے، تیرا احسان ہوگا، اللہ کریم قبول و مقبول فرما لینا، اللہ کریم میرے پیارے اللہ کریم بہت لوگوں نے بہت پیغام دیے ہیں، بہت دکھی دل ہیں، پریشان حال ہیں، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے، میاں بیوی کی زندگی کے لیے، شوہروں کے حالات کی وجہ سے، پیارے اللہ دکھی دلوں کو مرہم دے دیجیے، بے اولادوں کو اولاد نہ دے، اولاد والوں کی اولاد کے دکھوں کو دور فرما، اولادوں کے نیک نصیب فرما، اچھے مستقبل فرما، ان کو دنیا اور آخرت کے امتحانات میں شاندار کامیابیاں نصیب فرما، اللہ کریم بچے اللہ کریم نہ جانے اپنے دلوں میں اے اللہ کریم مغفرت کے فیصلے فرما دیجیے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کریم کرم ہی کرم فرما، قبولیت ہی قبولیت فرما، یا اللہ زندگی میں کبھی بھی ضائع نہ کرنا، تنہا نہ چھوڑنا، رحمتوں کی ٹھنڈی چھاؤں نصیب فرما دینا، یا اللہ اس وقت جس کے دل میں جو دعا تمنا اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے، امت کے لیے، اللہ کریم جہاں جہاں جس چیز کے لیے اللہ حق آتے تھے، مانگنا چاہیے تھے نہ مانگ سکے، احسانات اللہ نام بنام سب کی نیک جائے شری دعاؤں کو قبول فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلی اللہ تعالی
على خير خلق محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك نستغفرك ونتوب إليك. آمين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارک وسلم علیہ. اس فقیر کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور ہمارے زینب سینٹر کو اور تمام ایک دوسرے کو خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ غائب کی دعا قبول فرماتے ہیں، مستجاب دعوات ہوتی ہیں. تو انشاءاللہ کل کے پروگرام میں اللہ نے چاہا تو جو بھی آپ لوگوں کی چیزیں پھر ٹائم پہ بتا دیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ عافیت کرے انشاءاللہ عزیز. ابھی آپ چیٹ باکس میں تھوڑی دیر کے لیے بات کر لیں. ہماری ایڈمن برانچ ہے، جو بھی چیز ہے، سوال ہے، کوئی چیز شیئر کرنی ہے، کوئی کورس کے بارے میں کوئی سوال ہے. زینب سینٹر کے بہت سے کورسز ہیں ہمارے، ابھی بھی نیا سال شروع ہوا ہے. تجوید کے کورسز ہیں، تفسیر کے ہیں، ڈپلومہ کورسز ہیں، عالم پروگرام ہیں، مردوں کے بھی ہیں، عورتوں کے بھی ہیں. اور پھر اردو میں بھی مردوں کے پروگرام ہیں، انگلش میں بھی ٹین ایجرز کے بچیوں کے لیے، بچوں کے لیے چھوٹے پروگرام بھی ہیں، خالی حدیث شریف فقہ وغیرہ. بہت سے زینب سینٹر کو وزٹ کریں گے، آپ کو ساری چیزیں نظر آ جائیں گی. اور کوئی بھی مسئلہ پریشانی ہو تو انشاءاللہ ایڈمن برانچ کے نمبر ہیں آپ کے پاس، انشاءاللہ عزیز اس کے اوپر کریں گے تو آپ کے لیے اللہ نے چاہا تو پھر اس میں آپ کو جواب مل جائے گا، ای میل کے ذریعے سے بھی مل جائے گا. تو ابھی اگر آپ کوئی سوال ہے تو بچیاں آپ کو جواب دیتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو. نمبر 9193391177 زینب سینٹر کا نمبر ہے انشاءاللہ عزیز. اللہ تعالیٰ راضی ہو تو اب آپ لوگ ایڈمن برانچ جو بھی ہے ہم سوال آپ کے لے لیں گے انشاءاللہ. اس کے علاوہ بھی جو بات چیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عافیت کے فیصلے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.